थोड़ा करीब हो जाइए, थोड़ा करीब हो जाइए। अरे भाई लोड शेडिंग कौन देख रहा भाई, आनी नहीं है माइक में आवाज नहीं है। हाँ नहीं आप उसको पूछो ही बैठे रहे वो कहाँ बार बार जाती आती है क्या माइक है ये वाला माइक उधर रखवा दे, आवाज आएगी। नहीं ये अभी काम कर रहे हैं आप इसको छोड़ के भाग गए तो आवाज नहीं आ रही माइक इधर रखिए। भैया तुम यहाँ से जाओगे उठ के यहीं बैठे रहो, तुम यहीं बैठे रहो। अरे ये हाँ भैया, अब हाँ कम करो थोड़ा सा, और कम कीजिए, और कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, और थोड़ा कम करिए। हाँ अब ठीक है आवाज़, अब पहुँच रही है आवाज़, ठीक है। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था, और मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूँ, हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं अब्बास निगार साहब, ये भी हमारे इन जुमलों के गवाह हैं कि अल्लाह ने प्रिंस इकबाल मिर्ज़ा साहब के हवाले कुछ इंतज़ामात किए इस दौर में, वरना अब लोगों की कमी है, मुंतज़मीन की कमी है, मजहबी प्रोग्राम करने वालों की कमी है। हमारे इकबाल मिर्ज़ा साहब करते हैं। पिछले चंद बरसों से इन्हें हमको हुक्म दिया कि मुमताज़ भाई आप तिलावत कलाम पाक कर दिया कीजिए। ज़ाहिर है कि मैं अलील भी हूँ, डायबिटिक भी हूँ, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और मैं तिलावत कलाम पाक से अपना हक़ की खिदमत अदा कर देता हूँ। बस मौला कबूल करे। उलमा इकराम मौजूद हैं, ये हज़रात वो हैं जिनकी ड्योढ़ी में रहकर हमने बहुत कुछ हासिल किया, लिहाजा ये क्या हिम्मत करता हूँ। कारी नहीं हूँ, न कोई मुकर्रिर हूँ, न कोई ख़तीब हूँ। अल्लाह ने एक सलाहियत हमें अता की है, बस उसका इजहार मैं कर देता हूँ। एक सलवात भेज दें, मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि सूरह हम कुरान मजीद का खुलासा है, लिहाजा मेरा अपना मिजाज ये है। मेरे उस्ताद थे मौलाना मोहसिन साहब क़िबला आले निज़्म मिल्लत, बचपने से कुरान मजीद उन्होंने हमको पढ़ाया, लिहाजा उनका एक तरीक़ा ये था कि जब कुरान शुरू करते थे, खुलवाते थे, जहाँ तक पढ़ लिया हो, मगर कहते सूरह हम ज़रूर पढ़ो तो वो सूरह हम ज़रूर पढ़ते थे। तो कहते थे बस कुरान तो मुकम्मल हो गया, अब तुम आगे की आयतें पढ़ो। तो इसलिए मैं बस इख्तिसार के साथ आपके सामने सूरह हम की तिलावत का शरफ हासिल करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آلہ محمد۔ دیکھیے آج کے دور میں جو سورہ حمد پڑھا جا رہا ہے میں نے وہ نہیں پڑھا، نہ مغضوبے کہا نہ ضالین کہا، اس پر غور کیجئے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اساتذہ نے ہمیں جو پڑھایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح پڑھایا۔ اگر میں آج کے زمانے کے حساب سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ دوں گا تو ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ دوسرے یہ کہ بھائی ہم شیعوں کا طریقہ یہ ہے نہ زبر کا فرق کرتے ہیں، نہ زیر کا فرق کرتے ہیں، نہ حرف کا فرق کرتے ہیں، جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کی سورہ حمد کے اختتام میں پہچان رہی کہ جیسے ہی پیش نماز سورہ حمد ختم کرتے تھے کہا جاتا تھا الحمد رب العالمین، مگر آج اس میں بھی کمی آ گئی میاں، آواز جماعت میں بلند نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اس پر اپنے لڑکے سے بیٹے سے کہتے پاپا آپ نے یہ پڑھایا اور یہ آپ کرتے تھے یا الحمدللہ کہتے تھے، میں بھی کہتا ہوں نے بیٹا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے گا تو الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا جائے گا؟ جب صحیح قرآن صحیح تلاوت کی جائے گی تو الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے سامنے مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ جو بالکل ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بہت چھوٹے ان کے بڑے بھائی ظہیر الحسن صاحب ہمارے بچپنے کے دوست، اور اس گھر میں آنا جانا سب کچھ مولانا حمید الحسن صاحب امیر علماء آیت اللہ مولانا حمید الحسن صاحب کی سرپرستی رہی۔ وہ اس محفل کا افتتاح فرماتے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور صحت و سلامتی عطا کرے مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ کو، اور وہ پھر اسی طرح سے آ کے اس فریضے کو انجام دے۔ اب اس وقت جو ہے وہ ان کے فرزند ماشاءاللہ سے مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا نبینا شفیعنا بالخاص محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكُم لِّلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدِي مِنَ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان محترم، پہلے میں یہاں پر معززین اور تمام جو لوگ موجود ہیں ان سب کو اس جشن کی ولادت بسعادت امام حسن علیہ السلام کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ان کی خدمت میں بھی ان کے جد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ وہ جناب ابراہیم کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان دیا،
اور پھر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. عرض کی پروردگارہ یہ منصب، یہ عہدہ جو ہے یہ ہماری نسلوں میں بھی چلے، آگے تک جائے. جواب کیا آیا؟ اے ابراہیم یہ سلسلہ چلے گا تو، لیکن جو ظالم ہوں گے ان تک یہ سلسلہ نہیں جائے گا، جو مظلوم ہوئی ان تک یہ سلسلہ جائے گا. اب میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں کہ وہ جناب ابراہیم جن سے یہ سلسلہ آگے تک بڑھا، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق. اب اگر ہم یہ غور کریں، تاریخ تک جائیں، مفسرین تک جائیں، ہم کو یہ ملے گا کہ تاریخ میں ایک چیز ایسی ہے جس کا نام تاریخ داں بھی جانتے ہیں، مفسرین بھی جانتے ہیں، مورخین بھی جانتے ہیں. وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے تابوت سکینہ. کیونکہ ماحول ایسا چل رہا ہے تو میں تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈال دوں کہ یہ تابوت سکینہ تھا کیا. یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس میں آثار انبیاء اس کے اندر موجود تھے. کتنے صحیفے اس کے اندر موجود تھے، توریت تھی اس کے اندر. لیکن جس جنگ میں لے کر کے وہ جاتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا، اس سے دعائیں مانگتے تھے جس جنگ میں لے کر کے چلے جائیں ان کو اس میں کامیابی مل جائے. یہاں تک کہ حکم الہی ہوا اور اس تابوت سکینہ کو اللہ نے ان کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا. اور وہ اس زمانے سے آج تک جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ تابوت سکینہ مل جائے. مورخین نے کیا لکھا کہ وہ تابوت سکینہ جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس کے پاس اللہ نے اس کو محفوظ کرا دیا. تم لاکھ کوششیں کرتے رہو، لاکھ ڈھونڈتے رہو، لیکن تم کو یہ میسر نہیں ہوگا، تم کو یہ نہیں ملے گا. ہاں عزیزوں، یہیں پر ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ہم اپنے والد محترم کے ساتھ کشمیر میں، شری نگر میں ہمارے عزیز دوست ہمارے ساتھ دمشق میں پڑھے ہوئے مولانا عمران انصاری صاحب، ان کے گھر پر ہم لوگ موجود تھے. اور وہیں ایک بڑی شخصیت جن کا تعلق ایران سے ہے، صلوات بھیجا حضرات. ایک صلوات پڑھیں حضرات. کہ جن کا تعلق ایران سے ایک بڑے عالم، اور ایک رشتہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے مرجع کبیر آیت اللہ العظمی سید علی سستانی دامت ظلہ عالی، ان کے وہ سمدی ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ایک عجب بات بیان کی. انہوں نے یہ بتلایا کہ ہمارے جتنی مقدس مقامات ہیں، وہ نشانیاں جو ہیں، ان نشانیوں کو یہ شیطانی طاقت جو ہے اس وقت، میں اس پر بھی گفتگو کر سکتا تھا لیکن موقع محل نہیں ہے، کہ اگر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں سحر ہے، سب سے زیادہ اگر کہیں جادو ہے، تو اس کا جادو کا تعلق اس وقت سرزمین
بنی اسرائیل ہے، اس سبجیکٹ میں مجھے گفتگو جو بیان کیا، آغائے انصاریان نام بھی یاد آ گیا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے، مشینریز کے ذریعے کال کر کے وہ اپنی ریسرچ کریں، اپنی تحقیق کریں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ معجزہ یہ ہے کہ تم اس وقت سے آج تک لاکھ کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ مقدس شخصیات جو ہیں تمہارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اب میں بات کو اور بڑھاتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ یہ تابوت سکینہ جس کو یہ بنی اسرائیل لے کر کے سامنے سے پوشیدہ ہے، اور ہم سب کا یہ یقین ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کوئی ہے پردے غیب میں، کوئی ہے پردے غیب میں کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو زمین جو ہے اپنے خزانے کھول دے گی، اپنے سینے کو چاک کر دے گی، جتنے خزانے زمین سے برآمد ہو جائیں گے بس اسی میں تابوت سکینہ بھی جو ہے وہ بھی برآمد ہوگا، اور جو اس کا وارث ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ اب آئیے کہ آج یہ جشن جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام، کہ اگر ہم یہ دیکھیں وہ امام حسن علیہ السلام کہ جن کی شجاعت لوگ کہتے ہیں کہ وہ شجاع نہیں تھے، جن کے گھرانے سے، جن کے بزرگوں سے لوگوں نے شجاعت کو سمجھا ہو، تم اس سے یہ توقع کرتے ہو کہ شجاعت کے جوہر نہیں آتے تھے، وہ امام حسن علیہ السلام۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ جنگ جمل واقع بصرے کے میدان میں 30,000 کا لشکر مولا کائنات کے ساتھ ہے، اور 30,000 کا لشکر سامنے مخالفین کے پاس ہے، معاویہ کے پاس۔ جنگ واقع ہونے والی ہے، صبح کی نماز ادا کی مولا متقیان نے، اور آپ نے کہا کہ میری سواری لائی جائے۔ سواری لائی گئی۔ مورخین نے لکھا کہ ایک طرف عباس ابن عبد المطلب کے گھرانے کے لوگ مولا کائنات کے ساتھ، جناب عقیل کی جو فرزند تھے 11 فرزند وہ آپ کے ساتھ، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور مولا متقیان اس جھرمٹ کے ساتھ، اس ہجوم کے ساتھ آگے بڑھے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، مورخین نے یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ستاروں کے درمیان سورج طلوع ہو رہا ہو۔ اس شان سے مولا کائنات آگے بڑھے، اور آپ نے اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کیا کہا؟ اے بیٹا، سامنے جو تم لشکر دیکھ رہے ہو، دانتوں کو کس کے جما لو، رکابوں پیروں کو کس کے، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، تم کو وہاں پر جا کر کے حملہ کرنا ہے جہاں پر میری نگاہیں ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ محمد حنفیہ تقریباً 7 بار گئے، 7 بار واپس پلٹ کر آ گئے، کہ اتنے میں لوگوں نے یہ دیکھا، لوگوں نے یہ محسوس کیا، ان کے برابر سے ایک برق، ایک بجلی چمکی، اور ایک سوار دوش کے اوپر لشکر کی طرف آگے بڑھے، اور جا کر کے جو ایک ناقہ تھا اس کے اوپر ایک آپ نے حملہ کیا اور واپس پلٹے۔ قرآن مبارک پر جملے کیا ہیں کہ اگر آج یہ ناقہ بچ گیا، کہ جس طرح کل بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی، اس کی پرستش ہو رہی تھی، ویسے ہی آج اس کی بھی عبادت ہونے لگے گی۔ امام حسن فاتح پلٹے۔ مولا متقیان نے ایک بار اپنے بیٹے محمد حنفیہ کی طرف دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہے، فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو اور حسن جو ہیں ہمارے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ بات کو یہیں پر ختم کر دیتا، لیکن عربی زبان میں صلح
اس کی میننگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں؟ لوگوں نے یہ بیان کہ اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ مہلت دے دینا، وقت دے دینا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے وہ صلح نہیں کی، بلکہ آپ نے وقت دے دیا۔ اور یہیں پہ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو کوفے سے پہنچا وہاں پر حاکم شام کے پاس، لیکن کیوں پہنچا؟ جب وہ راستے میں تھا، جس ناقے کے اوپر سوار تھا، اس ناقے کے اوپر اس کا کچھ قیمتی سامان بھی ہے، کسی ضرورت سے وہ اپنے ناقے سے اترا اور غلام سے کہا کہ اس کی تم لوگوں حفاظت کرو، میں ابھی واپس پلٹ کر آ رہا ہوں۔ جب آقا پلٹ کر آیا، مالک پلٹ کر آیا، تو غلام نے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس نے یہ کہا کہ میں یہ تم پر ماروں گا، میں تمہارا آقا ہوں اور آج سے تم میرے غلام ہو، یہ سارا مال میرا ہے۔ یہاں تک کہ یہ مقدمہ جو ہے حاکم شام تک پہنچا، گواہیاں لی گئیں۔ شام میں گواہ ملنا بہت مشکل کام نہیں تھا اس وقت، کیونکہ اس کو فری میں مال مل رہا ہے، فری میں اس کو دولت مل رہی ہے، تو کتنے گواہ وہاں پر مل جائیں گے۔ بہرحال گواہی لی گئی۔ جب گواہی ہو گئی اور وہ ناقہ، وہ سارا مال جو ہے غلام کو دے دیا گیا آقا بنا کر کے، تو جو اصل آقا تھا، جو اصل مالک تھا، اس نے کہا کہ جو گواہیاں لی گئی ہیں جس اونٹ کے اوپر، کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ اونٹ جو ہے اونٹ نہیں ہے بلکہ یہ اٹھنی ہے، بلکہ یہ اٹھنی ہے۔ تو حاکم شام نے کیا کہا؟ ہاں ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ اونٹ نہیں اٹھنی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم کوفے سے آئے ہو، جاؤ کوفے میں اور جا کر کے علی مرتضیٰ سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایک ایسا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں آپ کے مقابلے میں کہ جس کو مؤنث اور مذکر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے۔ تو عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام نے بھی اس لشکر کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ لشکر تم کو مبارک ہو کہ جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ کون اس میں مذکر ہے کون اس میں مؤنث ہے۔ ہم تو ایسے لشکر کی تلاش میں ہیں، ہم تو ایسے لشکر کی جستجو میں ہیں کہ جس میں کوئی سلمان ہوگا، کوئی مقداد ہوگا، کوئی ابو ذر ہوگا، کوئی جابر ابن عبداللہ انصاری ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس جشن کی آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ جملے اور ادا کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات، ایک بلند ترین صلوات۔ تیری خاموشی بھی اعلان شجاعت ٹھہری، تیری خاموشی بھی اعلان شجاعت ٹھہری، تیری صلاح ایک قیامت تھی قیادت ٹھہری۔ تو نے نیزوں کے مقابل جو قلم کو چنا، دین کو خون سے پہلے ہی بصیرت سے سنا۔ اے امام حرم و رضا کے سلطان، تجھ سے قائم ہے وفا، تجھ سے درخشاں ایمان۔ السلام علیکم۔ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید فرید الحسن صاحب قبلہ سے آپ نے افتتاحی تقریر سماعت فرمائی۔ معرفت میں ڈوبے ہوئے کلمات سے نواز رہے تھے مولانا موصوف۔ چونکہ امیر العلماء سید حمید الحسن صاحب قبلہ اپنی علالت کے سبب یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں، ہم لوگ دعا گو بھی ہیں کہ خداوند عالم اس جشن کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول و عمر عطا فرمائے۔ اور بہرحال میں ان کی جگہ پر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حیدر حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ مولانا سید حیدر حسن صاحب۔
भैया। हज़रात सलामुन अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीअना बिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतक़बीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत भेज दें हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम, बरदरान ईमानी व बुज़ुर्गान उलमा, बहरहाल यहाँ शिरकत ज़मानों से होती आ रही है, लेकिन तकरीर का इरादा नहीं था। बुज़ुर्गों का हुक्म है तो दो जुमले आपके सामने पेश करना चाहूँगा। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है। बहुत तवज्जो चाहूँगा। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, जो आलम भी है, अलीम भी है, हलीम भी है, जो कायम भी है, क़य्यूम भी है, क़ादिर भी है, क़ुद्दूस भी है, जो मुसव्विर भी है, मुफीद भी है, मुईद भी है, मुबीद भी है, जो वदूद भी है, महमूद भी है, माबूद भी है, बईद भी है, जो मुजीब भी है, रक़ीब भी है, हसीब भी है, क़रीब भी है, जो बदी भी है, रफ़ी भी है, मुनी भी है, समी भी है, जो हकीम भी है, अलीम भी है, अज़ीम भी है, जो हन्नान भी है, मन्नान भी है, दय्यान भी है, मुस्तआन भी है, जो जलील भी है, जमील भी है, वकील भी है, जो कफ़ील भी है, मुक़ील भी है, नबील भी है, दलील भी है, जो हादी भी है, बादी भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, जो ताहिर भी है, मुतहर भी है, जो कबीर भी है, मुतकब्बिर भी है, जो वाहिद भी है, अहद भी है, समद भी है, जो शामिक़ भी है, बासिक़ भी है, फत्ता भी है, मुर्ता भी है, नफ़ा भी है, जो मुफ़रिज भी है, मुदरिक भी है, मुहलिक भी है, जो बाइज़ भी है, वारिस भी है, तालिब भी है, गालिब भी है, जो तव्वाब भी है, अव्वाब भी है, मुसब्बिब भी है, असबाब भी है, जो तहूर भी है, शकूर भी है, अफू भी है, गफूर भी है, जो नूर भी है, मुनीर भी है, कबीर भी है, मुजीर भी है, यसीर भी है, ज़हीर भी है, कबीर भी है, जो काफ़ी भी है, वाफ़ी भी है, मुआफ़ी भी है, जो मोहसिन भी है, मुजमिल भी है, मुनिम भी है। अब एक कीमती जुमला आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ, जैसे जी चाहे सुन लीजिएगा। जो ऊला भी है, अल्लाह भी है, आली भी है और अली भी है। सलावत भेज दे अज़मत मोहम्मद व आले या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जश्न इमाम हसन, इसकी मुबारकबाद आपके सामने पेश करता हुआ सिर्फ दो जुमले इमाम हसन की शान में पेश करना चाहूँगा कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, सलवात भेजें हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं, अल हसन वल हुसैन व सय्यद शबाब अहल जन्नह। मेरा हसन और मेरा हुसैन जवानान जन्नत का सरदार है। बहुत तवज्जो, दो जुमले आपके सामने पेश करूँगा बस। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। ये हदीस रसूल बड़ी ही मशहूर और मारूफ हदीस है। जब सरकार रिसालत ने इस हदीस को उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश किया तो तारीख़ ने लिखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन बड़े कमसिन थे। बहुत तवज्जो, हालत कमसिनी थी रसूल के नवासों की, और सरकार रिसालत इरशाद फरमा रहे थे, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जवानों से कहना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। अब मुझे हक़ से बतलाइए, जन्नत कौन जाएगा? बहुत तवज्जो, जन्नत में कौन जाएगा? क्या मालिकी जन्नत में जाएंगे? क्या शाफ़िई जन्नत में जाएंगे? क्या हनफी जन्नत में जाएंगे?
کون جنت میں جائے گا، کس فرقے کے ماننے والے جنت میں جائیں گے، کس فرقے کے ماننے والے جنت نہیں جائیں گے، یہ بڑا ایک عظیم موضوع ہے، اسے 2 منٹ میں آپ کے سامنے واضح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بڑا معاملہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا، مگر اس بات پر عالم اسلام کو اتفاق ہے کہ حضرت آدم جنت میں جائیں گے۔ بہت توجہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب آدم جنت میں جائیں گے، نوح جنت میں جائیں گے، ابراہیم جنت میں جائیں گے، اسماعیل جنت میں جائیں گے، یوسف جنت میں جائیں گے، یونس جنت میں جائیں گے، یعقوب جنت میں جائیں گے، یحییٰ جنت میں جائیں گے، یوحنا جنت میں جائیں گے، ادریس جنت میں جائیں گے، خضر جنت میں جائیں گے، ہود جنت میں جائیں گے، طالوت جنت میں جائیں گے، 1,24,000 انبیاء جنت میں جائیں گے۔ اور یہ سب جب جنت جائیں گے تو بزرگی کے عالم میں نہیں جائیں گے۔ جناب نوح کا سن چاہے 900 برس کا ہو مگر بزرگی کے عالم میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب جنت جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم جنت میں ہوں گے، جوان ہوں گے، نوح جنت میں ہوں گے، جوان ہوں گے، ابراہیم جنت میں ہوں گے، جوان ہوں گے، موسیٰ جنت میں ہوں گے، جوان ہوں گے، یعقوب جنت میں ہوں گے، جوان ہوں گے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آدم ہوں گے آدم ہوں گے جنت کے جوان، نوح ہوں گے جنت کے جوان، ابراہیم ہوں گے جنت کے جوان، موسیٰ ہوں گے جنت کے جوان، عیسیٰ ہوں گے جنت کے جوان، یعقوب ہوں گے جنت کے جوان، یحییٰ ہوں گے جنت کے جوان۔ اے پروردگار عالم، یہ معاملہ کیا ہے کہ تو نے 1,24,000 انبیاء کو جوان بنا کر جنت میں بھیجا، اور رسول الثقلین کی زبانی آپ کے کم سن نواسوں کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کیسا انتظام ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، یہ انتظام نہیں ہے، یہ انتقام ہے۔ کل تم نے علی کو کم سن کہہ کر اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا ہم نے علی کے کم سن بچوں کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ بس اسی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں امام حسن کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے امام وقت کی خدمت میں آپ کے بزرگ کی آپ کی ولادت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بلند تر نعرہ صلوات لگائیں۔ مختصر مگر جامع اور علمی تقریر سے نواز رہے تھے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حیدر حسن صاحب قبلہ۔ حضرات ہماری اس نثری دور کے مقرر بھی ہیں اور نظم کے دور کے صدر بھی ہیں، یعنی صدر مقاصدہ بھی ہیں۔ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید انور حسین صاحب رضوی قبلہ، میں ان کی خدمت میں مقدمانہ التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ عالی جناب مولانا سید انور حسین صاحب رضوی۔ السلام علیکم۔ اول جملہ حاضرین اور سامعین کی خدمت میں آج کی متبرک تاریخ مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال فرمائیں۔ بعض نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد
فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات محمد آل محمد. کچھ اسماء مبارک ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا منصب عہدہ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے امام حسین کا نام آتا ہے تو کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حسین کے ساتھ لفظ امام کا استعمال نہ کرتا ہو. بین ہی امام حسن کا نام آتا ہے تو کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو حسن کے ساتھ امام کا لقب استعمال نہ کرتا ہو. اپنے ہوں، پرائے ہوں، بڑے بھائی ہوں، اغیار ہوں، امام بابا کہتے ہیں. یہ امامت ہے کیا؟ امام کہتے کسے ہیں؟ امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام بناتا کون ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ امام کی نوع کیا ہے؟ امام کی ساخت کیا ہے؟ امام کے منصب کی حیات کیا ہے؟ امامت کب سے مارز وجود میں آئی؟ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جب ہم نے تاریخ پہ نظر کی، قرآن پہ نظر کیا، تو امام کے کئی کیٹیگری ہیں، کئی انواع ہیں، کئی اقسام ہیں. قرآن نے کہا امام حق ہوتے ہیں، امام سو بھی ہوتے ہیں. حق کا بھی امام ہوتا ہے، باطل کا بھی امام ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھا جو آگے آگے چلے ہوئے امام ہوتا ہے. باطل کا امام ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس ہی سے باطل مارز وجود میں آیا، پہچانا گیا. ابلیس کے پہنے باطل کے معنی ہم نہیں جانتے تو باطل کہتے کسے ہیں؟ باطل کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. باطل جب حق سے متصادم ہوتا ہے تو باطل باطل بنتا ہے. صلوات محمد آل محمد. تو باطل کی شناختی حق کے نتیجے میں ہوتی ہے. جو حق سے متصادم ہو جائے وہ باطل ہے. اللہ حق ہے، اللہ کا وجود حق ہے، اللہ کا بنایا ہوا نبی حق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے آدم حق ہے. جو آدم سے روگردانی کرے وہی باطل ہے. جو اولاد آدم سے روگردانی کرے وہ بھی باطل ہے. وہ شیطان ہے، اولاد شیطان ہے. صلوات محمد آل محمد. امام کی دو کیٹیگری ہوئی. اللہ نے امام نہیں بنایا، اللہ نے امام حق بنایا. حق سے جو متصادم ہوا وہ باطل کا امام قرار پایا. تو معلوم ہوا پرائمہ فسائے بعد النظر میں امام کی دو کیٹیگری، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام. تو اب ظاہر اللہ بناتا ہے. معبود تو امام بناتا ہے، کہاں بناتا ہے؟ کس فیکٹری میں بناتا ہے؟ ہمیں امام کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ تو جو ہم نے قرآن پڑھا تو معلوم ہوا اللہ بھی امام دو طریقے سے بناتا ہے. اللہ کے ہاں جو امام بنانے کا کارخانہ ہے، جو مشینری ہے، جو حکمت عملی ہے، جو مشیت ہے، اس مشیت کے نتیجے میں امام کی ساخت دو نوع کی ہوتی ہے. ایک امام کو اللہ پیدا کرنے کے بعد بناتا ہے، ایک امام وہ ہوتا ہے امام بنا کے خلق کرتا ہے. چنانچہ جس آئے واقعہ ہدایت کی تلاوت کی عزت حاصل ہوئی ہے، اس میں اللہ نے ابراہیم کو امام بنا کے نہیں خلق کیا ہے، بلکہ خلق کرنے کے بعد امام بنایا ہے. صلوات محمد آل محمد. خلق پہلے کیا، امام بعد میں بنایا. امام کیسے بنایا؟ جب اللہ نے کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لے لیا اور ابراہیم نے 100% امتحان میں نمبر حاصل کیا، تو نتیجے میں اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا. یعنی ابراہیم جب تک مبتلا امتحان نہیں ہوئے تھے ابراہیم امام نہیں تھے. تو جب امتحان کے بعد امام بنتا ہے تو امامت کی ڈگری یہ ہوتی ہے کہ لمیٹڈ ہوتی ہے، صرف انسانوں کے امام ہوتے ہیں. صلوات محمد آل محمد. اور جو امام بن کے خلق ہوتا ہے، جو امام بن کے خلق ہوتا ہے، اس کا امتحان پہلے لیا جاتا ہے. جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو امامت کے ساتھ مارز وجود میں آتا ہے، تب مارز تخلیق میں آتا ہے. صلوات محمد آل محمد. آج جس امام کی
آج جس امام کے ظہور کی تاریخ ہے بشکل ولادت، امام کا ظہور بشکل ولادت ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان کنفیوز ہوتے ہیں کہ امام ظہور فرماتے ہیں کہ تولد ہوتے ہیں، ولادت ہوتی ہے۔ ولادت کے توسل سے ظہور ہوتا ہے۔ ظہور میں ولادت میں فرق ہے، ظہور میں ولادت میں فرق ہے۔ جب فقط ولادت ہوتی ہے تو ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، اپنی ماں کے شکم سے ایسے آئے کہ نہ ہم سن پاتے تھے نہ دیکھ پاتے تھے، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب اس ولادت میں جوہر ظہور موجود ہوتا ہے تو آنے کے ساتھ ہی آغوش رسالت پر اس صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، صلوات محمد آل محمد، اور زمین پر تراب پر اپنے ہاتھوں کو ٹیک کے اپنے خالق و مالک کا سجدہ کرتا ہے، دست دعا بلند کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو یہ کرتا ہو اس کی فقط ولادت نہیں ہوتی ہے، اس کا ظہور بشکل ولادت ہوا کرتے، صلوات محمد آل محمد۔ آج امام حسن کی تاریخ ظہور ولادت ہے۔ آج وہ تاریخ ہے کہ خانوادہ رسالت میں پہلی خوشی ہوئی ہے۔ وہ محمد، وہ رسول جس کو لوگ ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے، مخدوم کونین کی ولادت ہوئی لیکن تانا باقی رہا۔ لوگ کہتے رہے کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے، بیٹے سے نسل چلتی ہے، صلوات محمد آل محمد، بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ آج بحمد اللہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، محمد کے گھر پہلا بیٹا آیا ہے، صلوات محمد آل محمد۔ اچھا، جو میں نے آیت پڑھی چند جملے سن لیجیے سلسلے میں۔ جب جناب ابراہیم نے کہا او من ذریتی، اور میری ذریت میں، تو یہ نہیں کہا کہ تمہاری ذریت میں امامت نہیں رہے گی، بلکہ اعلان یہ ہوا امامت رہے گی مگر عدالت کے ساتھ رہے گی، ظالمین تک عہدہ نہیں پہنچے گا، ظالمین تک عہدہ نہیں پہنچے گا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سنا دیا، آپ خوش ہو گئے، لیکن اعتراض کرنے والے کہیں کہ ظالم ہیں کہ عادل ہیں۔ بس ایک واقعہ پیش کر کے اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے۔ امام حسن کا بچپنا ہے، کم سنی کا عالم ہے۔ سنے گا میرا مجمع، ایک شخص آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہے، اس چھری سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور ایک مقتول کا لاشا ہے، اور کچھ لوگ گرفتار کر کے اسے لا رہے ہیں۔ اور اسی اثنا میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اس مقتول کا قاتل میں ہوں، جس کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے، گرفتار کر کے اس کو لایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں عدالت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت کہتے کسے ہیں، امام عادل کیسے ہوتا جو وہاں سے بن کے آتا ہے۔ یہ مقدمہ پیش کیا گیا مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے۔ جب مقدمہ پیش کیا گیا تو مولا نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ جن کا سن 5 یا 6 سال کا ہے، یہ مقدمہ شفٹ کر دیا، ٹرانسفر کر دیا امام حسن کی عدالت میں۔ امامت کا سن ابھی 5-6 سال کا ہے، تو معلوم ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہوتی ہے۔ بچپنا ہو تو امامت ہے، جوانی ہو تو امامت ہے، ضعیفی ہو تو امامت ہے، کبیر السنی تو ہے تو امامت ہے، دنیا میں رہیں تو امامت ہے، آخرت میں رہیں تو امامت ہے، پورے صراط پر رہیں تو امامت ہے، جنت میں جائیں تو امامت ہے۔ جنت میں امامت نہیں ہوتی، بلکہ جنت میں جنتیوں کے سردار ہوا کرتے، صلوات محمد آل محمد۔ جب مقدمہ پیش کیا گیا، اب امام کی عدالت دیکھیے، امام حسن کا 5 یا 6 سال کا سن ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ کیس پیش کیا گیا۔ مقدمہ فوجداری کا ہے، کرمنل کیس ہے۔ کرمنل کیس کا فیصلہ ہمیشہ گواہان پر منحصر ہوتا ہے۔ مقتول ایک ہے، قاتل 2 دعوے دار ہیں۔ جس کے ہاتھ میں چھری ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ کہتا میں قاتل ہوں۔ آج تک آپ نے ایسا مقدمہ دیکھا کہیں؟
کہ مقتول ایک ہو قاتل دو ہوں اور دونوں قاتل دعوے دار ہوں، فیصلہ کرنا ہے۔ امام حسن نے پورا معاملہ سنا، کہا بھائی تو کیوں بھاگتا ہوا آ گیا؟ کہا حضور قاتل اصل میں ہوں، میں قتل کر کے جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بے گناہ شخص پکڑا گیا ہے، اس کی جان رائگاں ہو جائے گی، میں نے آ کے اخبار جرم کر لیا۔ اس سے پوچھا تم نے کیوں اخبار جرم کیا؟ کہا بھائی میں پیشے سے قصاب ہوں، میں نے ایک ذبیحہ ذبح کیا، ایک جانور کو ذبح کیا، ابھی جیسی ذبح کیا تھا مجھے رفع حاجت درکار ہوئی، میں چھری لے کے گیا، جیسے پلٹ کے آیا دیکھا ایک شخص قتل کیا ہوا پڑا ہوا ہے، کوئی میرے پاس ثبوت نہ تھا، مجبور تھا اخبار جرم کرنے کے لیے، حالانکہ مجرم نہیں ہوں۔ امام حسن نے مقدمہ سنا، کہا تو نے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا بلا وجہ اس کی جان رائے گا نہ جانے پائے۔ امام حسن سنے گا مجمع میرا، یہ آخری فیصلہ ہے، یہ مقدمہ نہیں، ججمنٹ نہیں ہے، اب ڈکری سنیے، امام حسن کی ڈکری سنیے، فیصلہ دونوں کو بری کر دیا۔ جب دونوں کو بری کر دیا تو مولا نے پوچھا بھائی دونوں کیوں بری کر دیا؟ کہا بابا کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی؟ بڑے قاتل ہیں مگر پوری انسانیت کی جان بچائی۔ انسانیت کی جان بچانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ امامت 6 سال کی ہے مگر عادل کیسی ہے، عادل کیسی ہے؟ ابراہیم نے جب مطالبہ کیا تھا میری ذریت کو ملے گا کہ نہیں، اللہ نے کہا عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا، اب تم امام بناتے رہو مگر امام عادل کہاں سے پاؤ گے؟ عادل امام وہ بناتا ہے۔ آج عادل امام کی ولادت تاریخ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر تمام کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یاسوف صاحب، ابھی آپ حضرات خطیب اہل بیت مولانا سید انور حسین صاحب رضوی قبلہ کی بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے، اپنے مخصوص انداز میں انتہائی علمی گوشے انہی نے آپ کی سماعت کے حوالے کیے۔ ہمارے درمیان شہر کی جانی مانی اور ہر دل عزیز شخصیت عالی جناب سید حیدر حسین صاحب قبلہ ایڈوکیٹ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ امام حسن محمد حیدر صاحب امام حسن اکیڈمی کی جانب کے تمام اراکین کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ والے مولانا عباس صاحب، مولانا تفسیر صاحب، ان سب کا استقبال ہے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اسی سلسلے کی ایک اور کڑی فخر ملت عالی جناب مولانا مرزا محمد یاسو عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا اس کو آگے لے۔ حضرات صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، ابھی بڑی اچھی تقاریر ہو رہی تھی۔ ہمارے بھائی حجت الاسلام علی جناب مولانا سید فرید الحسن صاحب قبلہ کی تقریر میں یہاں پر حاضر ہوا۔ بہترین تقریر پھر ہمارے بھتیجے حجت الاسلام علی جناب مولانا حیدر صاحب قبلہ کی، پھر صدارت فرما رہے علی جناب مولانا انور رضوی صاحب قبلہ کی بہترین تقریر۔ بہرحال اب شعراء کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا ہے۔
اس لیے کہ شعراء کے درمیان بہت دیر حائل نہیں رہنا چاہیے ہے، مگر اپنے بھائی مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ سے روشنی لیتے ہوئے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جنگ صفین کا نقشہ آپ کو دکھا رہے تھے، بھائی لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی۔ ابو ذر بھائی سنیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، ایک بھائی صلح پسند تھا، ایک بھائی جہاد پسند تھا، ایک بھائی کو صلح اچھی لگتی تھی، ایک بھائی کو جہاد اچھا لگتا تھا۔ ہم نے کہا اگر تمہیں حسن و حسین کی زندگی میں تضاد ملتا ہے تو ہمیں رسول کی زندگی میں بھی تضاد ملتا ہے۔ حدیبیہ میں صلح کی، خیبر میں جہاد کیا۔ حدیبیہ میں صلح کی، خیبر میں جہاد کیا، تمہیں کون سا رسول چاہیے؟ تاریخ سے ناواقف چند کتابیں پڑھ کے اپنے کو عالم کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی۔ ابھی حجت الاسلام مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ سے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ مولا علی نے جنگ صفین ہو رہی تھی، لیلۃ الحریر، رات کے اندھیرے میں سیاہ رنگ کے مشکی گھوڑے کا سوار اندھیرے بادلوں سے یوں نکلا جیسے سورج نکل رہا ہو۔ جہاں کعب کے لشکر پیچھے ہٹ جائیں وہاں عالم یہ ہے کہ تلوار چلا رہے ہیں، مالک بھی تلوار چلا رہے ہیں لیلۃ الحریر میں، مولا علی بھی تلوار چلا رہے ہیں۔ قیامت کی تلوار چل رہی ہے، قیامت کی تلوار چل رہی ہے۔ مالک نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ہڈیوں کے کٹنے کی آواز آ رہی ہے، لوہے کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، انسانوں کے آہو کرا کی آواز آ رہی ہے، لوگ کرا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے اس میں میدان میں ایک سناٹا سا طاری ہے، اور ایک سیاہ رنگ کے مشکی گھوڑے کا سوار ایک نعرہ دیتا ہے کہ یا ہو یا من لا الہ الا ہو، اور یہ ہو کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک موت کا سناٹا ہو جاتا ہے۔ پوری رات تلوار چلانے کے بعد سنیے اپنے مولا کو، پھر امام حسن سمجھ میں آئیں گے، پھر امام حسن سمجھ میں آئیں گے۔ پوری رات تلوار چلانے کے بعد رات صبح کی پو پھٹی، علی ابن ابی طالب نے آسمان کو دیکھا، اللہ اکبر کی آواز آئی، علی ابن ابی طالب نے ایک ساتھ دو عبادتیں کی، گھوڑے کی زین پر نماز بھی ادا کر رہے تھے، جہاد بھی کر رہے تھے۔ اور ساری رات سیاہ مشکی گھوڑے کا سوار اپنے خیمے میں لوٹا، پھر طبلے جنگی بجا، پھر شام کے حاکم معاویہ کا لشکر مولا علی کے لشکر کے سامنے کھڑا تھا۔ آج علی کے خیمے کا پردہ ہٹا، علی اپنے بیٹے محمد حنفیہ کے ساتھ خیمے سے باہر آئے۔ ابھی آپ نے قبلہ سے سماعت فرمایا، تعلیم جنگ دی محمد حنفیہ کو کہ میرے لال اپنے پیروں کو زمین پر جما دینا، ایک ہوتا ہے رکھ دینا، ایک ہوتا ہے جما دینا، جبڑے کو جبڑے پر مضبوطی سے جمائے رہنا، اپنی نگاہ کو
لشکر کے آخری صف پر رکھنا۔ میرے لال آج پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنا۔ تلوار کو ترچھا کر کے لشکر کے سمندر میں ڈوبتے چلے جانا۔ میرے لال محمد آج ذرا اپنی شجاعت کے تیور دکھانا۔ محمد حنفیہ رہوار پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایل دی، میدان میں آئے، تیروں کی بارش تیز ہوئی، محمد حنفیہ کے بڑھے ہوئے قدم رکے، علی دروازہ خیمہ پر بیٹھے ہوئے رہوار پر، علی نے گھوڑے کو ایل دی، محمد حنفیہ کی قریب آئے، پشت پر ہاتھ دیا، کہا تقدم یا بنیہ۔ میرے لال آگے بڑھ۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، محمد حنفیہ کے بڑھے ہوئے قدم رکے۔ یہ پورا منظر امام حسن علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے سلو اس لیے کی کہ ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، یہ پورا منظر امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے، زین کسنے میں دیر لگتی ہے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے، تلوار کو ترچھا کیا، تیروں کی بارش تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی۔ تیر اس طریقے سے آنے لگے جیسے سمندر کی لہریں، امام حسن یوں تلوار چلانے لگے جیسے ماہر تیراک بیچ سمندر میں لہروں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ۔ پوری جنگ جسے جنگ صفین کہتے ہیں، اپنے قوت بازو پر فتح کی۔ مجمع علی کے پاس ٹوٹا پڑ رہا ہے، علی کا دور خلافت ہے، علی کی دور حکومت ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے مجمع اس کے پاس ہوتا ہے۔ جو پہلا مان رہے تھے وہ بھی تھے، جو چوتھا مان رہے تھے وہ بھی تھے۔ مجمع ٹوٹا پڑ رہا ہے، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ علی مجمع سے مبارکباد قبول کر رہے ہیں، سر اٹھایا، محمد حنفیہ کو دیکھا ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے ہیں، ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ ادھر دیکھا حسن ابن علی کو، کہا محمد کیا تم اس بات پر شرمندہ ہو کہ جو کام تم نہ کر سکے وہ حسن ابن علی نے کیا؟ تو میرے لال مقابلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں دو طاقتیں برابر کی ہوں۔ سنم میرے لال، کوئی شرمندگی نہ کرنا، تم علی کے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کا بیٹا۔ جنگ صفین اکیلے امام حسن علیہ السلام نے فتح کی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کچھ شعر بھی کہہ کے لایا ہوں، ابھی نہیں پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھوں گا، اگر موڈ ہوا تو پڑھ دیں گے، نہیں بعد میں شعراء جب پڑھیں گے تب پڑھیں گے۔ ہاں ابھی نہیں، ابھی سنیے، ابھی بیٹھیے، میں پڑھوں گا، بالکل پڑھوں گا۔ پہلے امی محترم مولانا اشفاق صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک قطعہ سن لیجیے، ہمیشہ اس جشن میں آتے رہے
کہ جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں، جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں، ابو ذر بھائی، جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں، ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام۔ فرید بھائی، جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں، ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام۔ کس قدر شوہر سے الفت تھی خدا جانے، مگر آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام۔ تو جنگ صفین امام حسن علیہ السلام کے بازوؤں سے فتح ہوئی۔ پھر جنگ جمل، خالی ایک اشارہ سن لیجئے جبو بھائی، ایک اشارہ کہ قیامت کی جنگ ہو رہی ہے، جنگ جمل۔ ام المومنین کے ناقے کو، جس پر ام المومنین سوار تھی، ایک قبیلہ تھا بنو جبہ، اس قبیلے کا نام تھا، بچے یاد کریں، قبیلے کا نام تھا بنو جبہ، جو 3 لیئر میں ام المومنین کے ناقے کو گھیرے ہوئے تھا۔ فرسٹ لیئر، سیکنڈ لیئر، تھرڈ لیئر، اوپر ام المومنین ناقے پر سوار تھی۔ ایک چھوٹے سے پرے کو لیے ہوئے امام حسن تلوار چلا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، آؤ جمل و صفین کو دیکھو۔ ایک چھوٹے سے پرے کو امام حسن علیہ السلام لے گئے باہر بھائی، امام حسن علیہ السلام تلوار چلا رہے ہیں۔ جمل میں قیامت کی تلوار چل رہی ہے۔ زمانے نے ہاتھ پھر علی کو للکارا ہے۔ ایک منزل وہ آ گئی، بھائی سنیے گا، کہ مولا علی بھی تلوار چلا رہے ہیں، امام حسن بھی تلوار چلا رہے ہیں، مالک اشتر بھی تلوار چلا رہے ہیں، محمد ابن ابی بکر بھی تلوار چلا رہے ہیں۔ قیامت کی تلواریں چل رہی ہیں۔ تیر ہیں کہ اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ ایک تیر انسانی چراغ کو گل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک تیر انسانی چراغ کو گل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مالک علی کو دیکھتے ہیں جمل میں، بھائی سن لیجئے بیٹا، خاموش رہو ہے بچے۔ مالک کا عالم یہ ہے کہ مالک علی کو دیکھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، تھرتھرا جاتے ہیں۔ مالک جیسے شہسوار کے ہاتھوں میں جیسے راشا پیدا ہو گیا ہو، علی سے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، علی سے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں کہ علی سے کچھ کہیں۔ امام حسن علیہ السلام تلوار چلاتے ہوئے مولا علی کے پاس آتے ہیں۔ مولا علی تلوار چلا رہے ہیں اور تھوڑا سے اپنے گھر والے، اپنے بیٹے، اپنے خاندان والوں کو لیے ہوئے تلوار چلا رہے ہیں۔ امام حسن آتے ہیں، چہرے سے جالی ہٹاتے ہیں، اپنے بابا سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا کیا مناسب نہیں ہے کہ آپ قلب میں قیام کریں؟ قلب لشکر سیفسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، میمنہ و میسرہ پہ جان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو لشکر کا ہارڈ ہوتا ہے، جسے قلب لشکر کہتے ہیں، وہاں لڑنے والا سیفسٹ ہوتا ہے، چاروں طرف اپنے لوگ ہوتے ہیں، اطمینان سے لڑتا ہے۔ اصغر بھائی، اقبال بھائی سن لیجئے 2 منٹ۔ عالم یہ ہے کہ امام حسن تلوار چلاتے ہوئے مولا علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا کیا مناسب نہیں ہوگا کہ آپ قلب لشکر میں قیام کریں، لشکر کے ہارٹ میں، لشکر کے دل میں۔ ایک دفعہ علی گھومے، علی سیاہ رنگ کے مشکی گھوڑے پر سوار،
امام حسن بھی اپنے گھوڑے پر سوار. یہ وہی گھوڑا ہے امام حسن کا جو چوری ہو گیا تھا. اس کی بھی تاریخ سن لیجئے. یہ وہی گھوڑا ہے جو امام حسن کا چرا لیا تھا دشمنوں نے. اور جب حضرت عباس دریا پر جا رہے تھے پانی لینے کے لیے تو ایک شخص حضرت عباس کے سرانے آگے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا عباس اس گھوڑے کو پہچانتے ہو؟ عباس اس رہوار کو پہچانتے ہو؟ حضرت عباس نے سر سے پاؤں تک دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے نیزے کو اس کے سینے میں اتارا. بائیں ہاتھ میں نیزہ تھا, دائیں ہاتھ کی طاقت کا استعمال ہی نہیں کیا. فاتح خیبر کا بیٹا تھا, جہاں 2 انگلیوں پر باب خیبر ٹکتا ہو, اور آہستہ سے جھٹکا دیا. وہ اچھلا. اتنے میں عباس نے کچھ کہا کہ ہم پہچانتے بھی ہیں اور اپنے مال پر قبضہ کرنا بھی جانتے ہیں. اپنے مال پر قبضہ کرنا بھی جانتے ہیں. اب عباس اپنے رہوار پر بیٹھے, اس رہوار کو لیا جو چوری ہو گیا تھا امام حسن کا, امام حسین کو دیا, اور پھر گئے دوبارہ پانی لینے کے لیے. تو عزیزان محترم دیر نہ ہو جائے, باتوں باتوں میں وقت بہت زیادہ ہو گیا. عالم یہ ہے کہ قیامت کی تلوار چل رہی ہے. امام حسن تلوار چلا رہے ہیں. بنی زبا کا قبیلہ امی جان کے ناخے کو گھیرے ہوئے. امام حسن نے لڑتے لڑتے ایک جوان کو دیکھا جو لوہے میں غرق تھا. نگاہ امامت نے اس کو پہچانا. تلوار چلاتے ہوئے اس کے قریب گئے, اسے اپنے ساتھ لیا, اور تلوار اس طریقے سے چلا رہے تھے کہ ہر حملے سے اس کو بچا بھی رہے تھے اور تلوار بھی چلا رہے تھے. اب امام حسن نے اس ناخے کے قریب جا کے اس لیئر کو قبیلہ بنی جبا کے جو گھیرا تھا اسے کاٹنا شروع کیا. وہ قوم مر جانے والی تھی بنی جبا. جا کے تاریخ سے پوچھئے گا کیسا قبیلہ تھا. جو اپنے سر ہاتھ پر لے کے چلتا تھا وہ قبیلہ تھا. پہلی لیئر کاٹی, دوسرا گھیرا توڑا, تیسرا گھیرا توڑا. اس جوان کو آگے کیا جو لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. اب ناخے کے چاروں طرف لاشیں پڑی تھی. حسن ابن علی ایک جوان کو لیے ناخے کے قریب کھڑے تھے. اوپر مسلمانوں کی امی جان تھی, نیچے مسلمانوں کا خلیفہ تھا. بتاؤ مسلمانوں کون صحیح تھا؟ کون صحیح تھا؟ ناخے کا پہلا پیر کاٹا, دوسرا پیر کاٹا, ناخا 2 پیروں پر کھڑا رہا. پھر تیسرا پیر کاٹا, ایک پیر پر ناخا کھڑا ہے, گر نہیں رہا ہے. علی تھوڑا فاصلے پر اپنے بیٹے کی لڑائی دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ صاحب نہج البلاغہ نے بلند آواز سے کہا, بیٹا حسن ناقے کا آخری پیر کاٹ, یہ شیطان ہے. ناقے کا چوتھا پیر کاٹا, ہماری گری, وہ مسمات نیچے آئی. ایک نوجوان نے سنبھالا, انہیں نے رونا شروع کیا کہ علی نے غیر مردوں کو بھیج دیا. علی نے غیر مردوں کو بھیج دیا.
ہم کہیں گے امی جان جو علی کے خلاف لشکر لے کے آئی تھی وہ مردوں کا تھا کہ عورتوں کا تھا؟ فخر ملت اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا عمر یاسو عباس صاحب قبلہ سے بہترین تقریر سماعت فرمائی امام اہل اسلام کے کہن کے خوبصورت بنا رہے طرحی محفل ہے. ابھی مولانا شعر بھی فرمائیں گے. شعراء کرام کے لیے اعلان ہے، شعراء کرام کے لیے یہ اعلان ہے کہ جو مترنم شعراء اہل بیت ہیں وہ صرف 6 شعروں کی زحمت کریں گے، جبکہ تحت اللہ شعراء کے لیے 8 شعروں تک کی چھوٹ ہے، وہ 8 شعر پڑھ سکتے ہیں. اب ایک مختصر سا پروگرام ہے، ایوارڈ دیا جائے گا اور اس کے بعد ہمارے حیدر رضا صاحب اپنی نظامت کے فرائض انجام دیں گے. اقبال مرزا صاحب آپ 2 منٹ کی جائے. مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ نے جس طرح تقریر کی ہے اسی طرح وہ سیکنڈ میٹنگ میں سیکنڈ شفٹ میں جب بزم مقاصدہ ہوگا اسی طرح اشعاری پیش کریں گے. حضرات دیکھیے یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ کسی مقصد کے تحت ہے. پشو بھائی ہاں اس کا مقصد یہ تھا کہ بڑے آقا کی محفل جو ہے یہ ایک مرکزی جگہ رکھی جائے. اچھا اب دوسرا ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہماری قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قوم کے پلر ہیں اور قوم کی بقا کے لیے دن رات جاگا کرتے ہیں اور ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو بڑے افسوس کی بات ہے. اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یقین جانیے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اور بڑھ چڑھ کے کریں گے. ہمارے سامنے کچھ ایسی شخصیات یا موجود ہیں جن کو ہم امام حسن کے طفیل میں تحفہ پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اپنی اکیڈمی کی جانب سے تاکہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو سکیں. حضرات اس سلسلے میں 2 وکلا ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں اور تمام شعراء اکرام. تو پہلا ایوارڈ جو ہے وہ جناب خورشید صاحب فتح پوری کے لیے تشریف لائیں اور حضرت خامنائی صاحب کے آیت اللہ دستے مبارک سے پیش کریں گے. جناب فرید الحسن صاحب تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے یہ خامنائی ایوارڈ پیش فرمائیں. آئیے تشریف لائیں. خورشید فتح پوری صاحب کو دیکھیے. خورشید فتح پوری صاحب کے خدمات کم نہیں ہیں. گھر میں ان کی زوجہ بھی بیمار ہیں، مولا ان کو شفا دیں، لیکن مجلسوں اور محفلوں میں پورا وقت اپنا دیتے ہیں. بآواز بلند نعرہ سلوات. حضرات میں 2 منٹ میں صرف وقت لینا چاہتا ہوں حضرت کا. وہ یہ کہ میں امام حسن اکیڈمی کے تمام ارکان اور خصوصیت کے ساتھ جناب پرنسپل مرزا صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا. حالانکہ ظاہر ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، پارلیمنٹ اہل بیت جو ہوتا ہے کرتا رہتا ہوں. انتہائی شکر گزار ہوں. ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حالات قوم کے اس وقت ہیں ہمارے،
موجودہ حالات میں حمایت اللہ العظمیٰ امام خامنئی صاحب کی شہادت نے پورے عالم اسلام کو خصوصیت کے ساتھ ہماری ملت جعفریہ کو بہت غمزدہ کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مگر بہرحال ہماری قوم کا مقصد حیاتی ہی اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم ہے، لہذا چونکہ یہ ان کی ولادت کے سلسلے میں جشن ہے، لہذا میں نے قبول کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بہرحال گل پوشی تو نہیں کروں گا، مگر چونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں سبھی حضرات جو مجھ سے پہلے تشریف لائے ہوئے علماء کرام بھی ہیں، جب نے قبول کیا تب نے مجبوراً یہ بہرحال سمجھ لیا کہ میں اگر مجھ سے کوئی اس سلسلے میں غلطی ہو رہی ہو تو میں خدا سے معذرت خواہ کرتا ہوں۔ حضرات دوسرا یہ حضرت خامنئی ایوارڈ جو ہے یہ ہمارے بزرگ اصغر کنتوری صاحب یقین یعنی ایک ہاتھ اور ایک پیر سے کافی ایفیکٹیو ہیں، لیکن خدمت مولا میں کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں فرید الحسن صاحب اور یاسر عباس صاحب سے گزارش کروں گا ان بزرگ کی دونوں حضرات جو ہیں، آصف بھائی آپ بھی کھڑے ہو جا کریے، آپ تنظیم کے رکن ہیں، آئیے۔ نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اب میں گزارش کروں گا جناب اس پروگرام کے صدر پروفیسر انور حسین رضوی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو، جی ہاں 2 منٹ بیٹھیے، بس 2-3 منٹ بس تشریف رکھیں۔ جرار اکبر آبادی صاحب کو اپنے رستے مبارک سے ایوارڈ خامنئی ایوارڈ پیش، آپ تشریف لیں، آئیے۔ جرار بھائی کو لے لیے یا آپ جرار بھائی نہیں پر آ جائیے بھیا، صاحب بیٹا نہیں ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، بڑی خدمات میں آپ کے یہ چھوٹا بڑا ایک محبت ہے، محبت کا اظہار ہے۔ دیکھو بیٹا نیچے بٹھا دیں۔ پر سے آپ تشریف لائیے، اوپر تشریف لائیے۔ 2 منٹ بیٹھ جائیے، حیدر عباس صاحب 1 منٹ بیٹھیے، حیدر عباس صاحب۔ حضرات حسین آباد ٹرسٹ اور شیعہ وقف بورڈ کی جائیدادیں اس وقت جس طرح برباد ہو رہی ہیں اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن اگر ان کو یہ جو جائیدادیں برباد ہو رہی ہیں اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی جواب دینا ہوگا۔ دیکھیے پہلے کے لوگ جو بزرگ تھے ان کا وقت ایسا تھا، ان کے پاس دولت تھی، وہ جائیدادیں بنا گئے، عبادت گاہیں بنا گئے، ہم کم سے کم اس کو بچانے کی تو کوشش کریں۔ ایک بہت صاحب یہ جو حسین آباد کے موزی صاحب قبلہ جناب عباس نگار صاحب ہیں، روشن تقی صاحب قبلہ ہیں، ہمارے شاہ رخ نواب صاحب ہیں، ہم لوگوں نے مسلسل لکھا پڑھی کی کہ یہ حسین آباد ٹرسٹ کی جائیدادیں بچیں، ان کی مرمت کی جائے، اور خصوصاً یہ گیٹ، ایک تو جو اشواق ہوٹل والا وہ گیٹ ہیں تینوں، اور یہ تینوں گیٹ مین جو ستکھنڈا چوکی جس میں ہیں، یقین جانیے درخواستیں دیتے دیتے پریشان ہو گئے، مکھ منتری کیا اور ڈی ایم کیا، ساری درخواستیں دی،
لیکن پروردگار نے ہمارے بیچ ایک فرشتہ بھیجا جو محمد حیدر صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. آپ نے حسین آباد ٹرسٹ کے ذریعے نہیں، اسمارٹ سٹی کے تحت 6.5 کروڑ روپیہ پاس کروایا ہے. ایک نعرہ سلوات بھیجیے آپ حضرات. اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو یو پی کی باڈی ہے اس کے آپ آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ، آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، لیگل سیل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ. اور اس کے علاوہ ہمارے بیچ ہسٹورین روشن تقی صاحب ہیں. آپ نے ملکہ آفاق کو، کربلا کو بچانے کے لیے تمام ہسٹوریکل ایویڈنس روشن تقی صاحب سے لیے ہیں اور کورٹ میں کہا ہے، آرڈر کروایا ہے کہ اس کی چھتیں اور جو تمام غائب ہو گئی ہیں چھتیں اور گیٹ ہیں دوبارہ پھر اس کو بنوایا جائے. میں اس سلسلے میں اس ایوارڈ کے لیے میں حیدر صاحب کو گزارش کروں گا تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ روشن تقی صاحب اپنے ہاتھ سے دیں گے اور عباس نگار صاحب اور محسن بھائی کو بھی لے آئیے، بڑا اچھا رہے گا. ہاں ارے آپ تو آئیے روشن تقی گزارش کروں پہلے روشن تقی صاحب کچھ جملے آپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ادا کریں کہ آپ کے بارے میں جتنا آپ کو نالج ہے، اور پھر وکیل صاحب سے بھی گزارش کریں گے. حضرات، یہ ہمارے لیے بہت مشکل دشوار گزار کام ہے کہ ہم اتنے علماء حضرات اور مقررین حضرات کے سامنے لب کشائی کریں، لیکن کیونکہ اقبال مرزا صاحب کا حکم ہے اس لیے صرف چند جملے حیدر صاحب کے بارے میں. دیکھیے، ایک چیز ہے جو ہم لوگ بہت زیادہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ہے عقیدہ. اور عقیدہ ضروری ہے کہ وہ تھیوریٹیکل بھی ہو اور پریکٹیکل بھی ہو. ہم سب لوگ سر سے پیر تک عقیدے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے پریکٹیکلٹی کی، اس کی طرف ہم لوگوں کا ذہن کم جاتا ہے. اور وہ کام پریکٹیکل کیا ہے کہ ہمارے جو یادگاریں ہیں، جو مانومنٹس ہیں، اس کی بقا کی جائے، کیونکہ وہی نشانیاں ہیں ہماری بقا کی. اس سلسلے میں محمد حیدر ایڈوکیٹ صاحب ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، اور میں ان کے لیے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ لائق تحسین ہیں وہ کہ آج وہ ہمارے درمیان یہاں ہیں، اور جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اس سلسلے میں میں صرف ایک عرض آپ حضرات سے بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ لوگوں سے بھی کافی لمبے مباحثے اور ڈسکشنز ہوئے ہیں، ہماری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں، امام باڑے، کربلائیں، ان کی بقا تو ہم کو کرنا ہی ہے، لیکن ان کی بقا کیسے کی جائے؟ میں بہت ضروری کچھ باتیں یاسو بھائی، بقا کیسے کی جائے؟ بغیر کسی ریفرنس کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بقا کے لیے ضروری ہے کہ
سب سے پہلے ان کی چوہدی کر دی جائے. بہت اچھی بات ہے. واہ واہ واہ. بغیر چوہدی کے آپ بقا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کربلا عظیم اللہ خاں ہے. لوگوں نے مومنین نے وہاں کچھ ایسے حضرات ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے اس میں لگا دیے روزے کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن کاش اگر اس کی باؤنڈری ہو جاتی, چوہدی ہو جاتی, تو جس طرح سے لوگ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور الگ الگ موضوعات سے اس پہ قبضے کر رہے ہیں وہ نہ ہوتا. دوسری بات بہت ضروری یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بھی عبادت گاہ ہے اور اس کی بقا کرنا ہے تو چوہدی ہونا چاہیے. چوہدی اس لیے ضروری ہے, ہمارے بزرگ اور علماء حضرات جو چیز یہاں بنا گئے ہیں, ہماری عقیدت یہی ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی مینٹین کریں. ہمارے یہاں ہر امام کے نام سے روضہ ہے, درگاہ ہے, امام باڑے ہیں, لیکن ہم اس کی بقا کرنے میں بہت پیچھے ہیں. آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم دست بستہ آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ نشاد گنج میں امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم, جن کا ہم لوگ 7 محرم کو بہت ہم مناتے ہیں, ان کے نام سے ایک لال کربلا وہاں موجود ہے نشاد گنج اور نیو حیدرآباد کے بیچ میں. سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی بقا کی طرف بھی دھیان دیں, اور یہ بات آج ہی کہی جانا بہت ضروری ہے اور آج ہی نوٹ کیے جانا بہت ضروری ہے. اور آخر میں صرف ایک کہ آپ حضرات ہم لوگ سب لوگ مل کر محمد حیدر صاحب کو جتنی زیادہ سے زیادہ مورل سپورٹ ہو سکے وہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. غلام حیدر بھائی سے گزارش ہے کہ کچھ چند کلمات. بہت شکریہ آپ کا روشن بھائی. اور یہاں پہ موجود ہمارے والد کے دوست محسن صاحب اور یاسوف بھائی اور تمام عالم دین جو آج یہاں موجود ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک نالج بینک ہے. وہ نالج بینک ہے روشن تقی صاحب, کیونکہ ہم کورٹ میں جا کے وہی بات کرتے ہیں جس کا کوئی ہسٹوریکل فیکٹ ہو. ہسٹوریکل فیکٹ لکھنے کے ماہر ہیں روشن تقی صاحب, جن کی تمام کتابیں ہیں, اور ان کتابوں سے ہم نے ریسرچ کر کے یہ پایا کہ لکھنؤ کے تمام مونیومنٹس جو آثار قدیمہ جس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جو واقعاً پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. چھوٹے امام باڑے کے جو گیٹس تھے اس کو آثار قدیمہ نے لکھ کے دے دیا کہ ہماری نگرانی میں نہیں آتے ہیں. اس کے بعد بڑی لمبی لڑائی ہوئی. 2013 سے ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں, اور 2015 میں آثار قدیمہ کا لکھ کے یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ چھوٹے امام باڑے کے گیٹ ہماری نگرانی میں نہیں ہیں. لگاتار لڑائی ہوئی, لکھا پڑھی ہوئی. روشن بھائی نے بہت سارے لیٹرز لکھے, محسن صاحب نے بہت سارے لیٹرز لکھے, اور جب گورنمنٹ کو یہ لگا کہ یہ کمیونٹی اس کے لیے اپنے ان مونیومنٹس کے لیے سجگ ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی اس پہ کام کرنا شروع کیا. اور فائنلی جب کورٹ نے ایک حکم کیا کہ اگر یہ ہماری وراثت کا ایک پارٹ ہے تو اس کو کنزرو ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد چھوٹے امام باڑے کے لیے کام شروع ہوا, اور وہ کام ایسے شروع ہوا کہ انٹیک ایک جو نیشنل لیول کی ایک سنستھا ہے جس کو سینٹر آف ایکسیلنس مانا ہے انڈین پارلیمنٹ نے بھی, اس کو یہ کام دیا گیا. 6.25 کروڑ روپے کا کام سینکشن ہوا ہے, اور ایک وکیل کی حیثیت سے اور اپنے ہیریٹیج سے محبت کرنے والے انسان کی حیثیت سے ہم نے یہ جا کے ان کے سینٹر پہ اور ست کھنڈا کے پاس بھی جو ان کا ایک آفس بنایا وہاں پہ جا کے یہ ویریفائی کیا کہ یہ جو تعمیر ہوگی چھوٹے امام باڑے کے گیٹوں کی, کیا اس میں ٹریڈیشنل سامان یوز ہوگا جس میں چونا, سرخی, مورنگ یوز ہوگا, یا سیمنٹ لگائیں گے. تو ہم نے ان سے لکھ کے یہ بات لی ہے انٹیک سے کہ جو بھی تعمیر ہوگی وہ ٹریڈیشنل مٹیریل سے ہی ہوگی, جس سے یہ لانگ ٹرم گیٹ پروٹیکٹڈ رہیں گے. اور اس کام میں انشاءاللہ 2.5 سے 3 سال لگیں گے.
ہمارے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں، اور ہم سب سے ایک گزارش یہی کریں گے کہ وہاں پہ جو دکان لوگ چلا رہے ہیں، گیٹس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کو جا کے کاؤنسل کریں کہ یہ جو املاک ہے اور حسین آباد ٹرسٹ کی جو پراپرٹیز ہیں، یہ ایک ہیریٹیج پراپرٹیز ہیں، انہیریٹیڈ پراپرٹیز ہیں، ہم سب کی املاک ہے، اس میں اویدھ قبضہ نہ کریں، اس کا مس یوز نہ کریں۔ اگر ہمارے آئین نے ہم کو کچھ حق دیے ہیں تو ہمیں کچھ ڈیوٹیز بھی دی ہیں، اور ہم اپنی ڈیوٹیز کو اگر نبھائیں گے تو انشاءاللہ جلد سے جلد نہ کیول چھوٹے امام باڑے کے یہ گیٹ بلکہ اور تمام ایسے مونیومنٹس جو اپیکشت ہیں، جس میں انکروچمنٹس ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سارے انکروچمنٹس ہٹوا کے دوبارہ سے ان کی تعمیر کرائیں اور اپنی قوم کو واپس سونپیں۔ شکریہ آپ کا۔ حضرات دیکھیے، اگر ہمیں اپنی عبادتیں قبول کرنا ہے تو امام حسین سے محبت اور آنسو ضروری ہیں، لیکن اگر ان آنسوؤں کو قبول کروانا ہے تو امام حسین کی جائیداد کا کوئی ٹکڑا بچ جائے۔ ایک ہمارے وکیل صاحب جن کی محنتوں کا پھل آپ کے سامنے ہے، کوئی دونوں گیٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آج کل گرمی کا وقت ہے، 2 بجے تک محفل چلے گی، اور یہ بھی امام حسن سے متعلق ہی کام ہے، الگ نہیں ہے یہ کام۔ ہم دیکھیے رات میں بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جائیدادیں نہ رہیں گی تو کیا ہوگا، تو دل دماغ اسی میں لگا رہتا ہے، اور اچھے لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں کہ بھیا یہ کیجئے یہ کیجئے۔ دوسری شخصیت محمد حسین زیدی صاحب ہائی کورٹ کے جو وکیل ہیں، ان کو ہی بلایا ہے، اور انہوں نے دیکھیے حسین آباد ٹرسٹ کے چتڑے پارچے کر دیے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری زمینیں نذور ہیں۔ تو اس پر ہمارے محمد حسن صاحب نے کورٹ میں مقدمہ کیا ہے کہ یہ آپ ناجائز کیسے بیٹھے ہیں، اور آپ کو کون سی پراپرٹی کدھر دینے کا، اور یہ چٹوری گلی اور فلانا دھماکہ کیا رائٹ ہے آپ کا۔ لہذا انہوں نے مقدمے میں ان سارے ڈی ایم صاحب کو، جتنے بھی ادھیکاری، بس شارٹ آخری بات آپ تشریف لائیے، محمد حسن صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، بس ٹھیک 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 آئیے بھیا، اچھا اچھا جی جی آئیے آئیے یاسر صاحب، آئیے مرد تشریف لائیے، آئیے بات کرتے ہیں اسی سے کامیاب یہ جائیدادیں بچ جائیں گے، آپ کی کوششیں بہت ہیں۔ ایک نعرہ سلوات دیجیے۔ اور مبارک جناب، ماشاءاللہ۔ بس آخری ایوارڈ جو ہے وہ یاسو عباس صاحب، ہمارے ان کی پوری نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جو حیدری ٹاسک فورس ہے، اس میں ایک نوجوان ایسا ہے کہ جو ہر جگہ پہنچتے ہیں، وہ تو نہیں آئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں اچانک، ان کی طرف سے حیدر رضوی صاحب ہیں، بس وہ تشریف لے آئے، ان کی طرف سے وہ ایوارڈ لے لیں، اور یہ ایوارڈ یاسو عباسی صاحب کے ذریعے دیا جائے گا کیونکہ انہی کی سستا ہے، وہی اس کے سرپرست ہیں، اور ہم لوگ آئیے تشریف آئیے، آئیے حیدر صاحب، آپ اپنے آئیے آئیے نعرہ سلوات۔ آپ یاسو عباس صاحب کو پڑھوا دیجیے۔ حضرات، تقاریر اور ایوارڈ اعزازات کا سلسلہ تمام ہوا۔ اعلان کر دیے، وہ نظامت کری۔ ہاں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کے اس طرحی محفل کی نظامت کے فرائض جناب حیدر رضا صاحب کو انجام دینا ہے، لیکن ہاں یہ اعلان ضروری ہے بار بار
اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے. بہرحال 6 شعروں کا اعلان کیا گیا ہے. جو مترنم شعراء ہیں 6 شعروں کی زحمت کریں, اور جو تحت اللفظ شعراء ہیں وہ صرف 8 شعروں کی زحمت کریں تاکہ محفل وقت کے اندر تمام ہو جائے. اور آج یہ شرف مجھ کو حاصل ہو رہا ہے. فخر ملت مولانا مرزا محمد یاسو عباس صاحب قبلہ نے طرح میں شعر فرمائے ہیں, تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہی آواز دینے کی سعادت حاصل کروں. میں گزارش کر رہا ہوں ان سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کام جناب مولانا مرزا محمد یاسو عباس صاحب یاسوب لکھنوی. ایک سلوات بھیجے بآواز بلند محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات 6 شعروں کو کہا ہے, شعر زیادہ کہے تھے مگر 5 شعر پڑھوں گا. ایک سلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد وعلی محمد. مطلع ہے حسن و جمال جیسا رسول زمن کا ہے, حسن و جمال جیسا رسول زمن کا ہے, عالم وہی جہاں میں حسین و حسن کا ہے. یہ معجزہ عجب چمن پنجتن کا ہے, جو رنگ ایک گل کا ہے وہ سارے چمن کا ہے. ہوں گے ضرور خضر بھی ان سامعین میں, حضرات ہوں گے ضرور خضر بھی ان سامعین میں, برپا یہاں پہ جشن امام حسن کا ہے, برپا یہاں پہ جشن امام حسن کا ہے. کہتا ہوں کھا کے نوح پیمبر کی میں قسم, جو ڈوبتا نہیں وہ سفینہ حسن کا ہے. کہتا ہوں کھا کے نوح پیمبر کی میں قسم, جو ڈوبتا نہیں وہ سفینہ حسن کا ہے. ہم کو جہاں میں عاشق شبر کوئی ملا, وہ ہو کہیں کا لگتا ہے اپنے وطن کا ہے. وہ حضرات محفل میں کیوں نہ آئیں محب حسن حسین. اقبال بھائی محفل میں کیوں نہ آئیں محب حسن حسین, جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. محفل میں کیوں نہ آئیں محب حسن حسین, جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. یاسوب میں خطیب شہ مشرقین ہوں, یاسوب میں خطیب شہ مشرقین ہوں, میدان شاعری کا تو اہل سخن کا ہے. آپ آئیے, پرنسپل صاحب کو پڑھوا دیجئے. محفل میں کیوں نہ آئے محب حسن حسین, جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. مولانا مرزا محمد یاسو عباس صاحب قبلہ بحیثیت شاعر یعنی یاسوب لکھنوی صاحب اپنے طرح کلام سے ہم سب کو نواز دیتے. آج کے لیے مصرع طرح یہی ہے کہ جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. اس مصرع میں آپ حضرات نے ان سے بہترین نشاط سماعت فرمائے. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں اس محفل کے ناظم شاعر اہل بیت جناب حیدر رضا صاحب قبلہ کی خدمت کو تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں. جناب حیدر رضا صاحب. بس شعراء کرام اپنے شعروں کی تعداد یاد رکھیں. اگر ترنم سے پڑھنا ہے تو 6 شعر اور تحت اللفظ پڑھنا ہے تو 8 شعر. اس سے قبل یاسو عباس صاحب سے گزارش ہے کہ 2 بچوں کی
हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज रोज़े विलादत इमाम हसन मुश्तबा जो अभी कल गुजरा है, उसी सिलसिले की आज महफिल है। ये महफिल में ये जश्न और ये विलादत का रोज़ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक सवाल है ये खून है, इसका है ये खून है, एक बाजार बुलंद नामे जलवा और हजार एक कमसे मेरी नजरों के सामने मेरे सामने है। अवलन चार मिसरे मौला की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ। पैदा फरमाएं कि हसन के जिक्र से आपकी हुए आप हुए अदब, हसन के जिक्र से बाकी है
ایک ختم ہے تفصیل کہ اب تک جہان عدل میں چرچا حسن کا ہے، اب تک جہان عدل میں چرچا حسن کا ہے، منظم مزاج ذہن کا قبضہ حسن کا ہے، منظم مزاج ذہن کا قبضہ حسن کا ہے، بس حاضری نہیں ہے سرے رشتے کربلا، جتنا لہو حسین کا اتنا حسن کا ہے، بس حاضری نہیں ہے سرے رشتے کربلا، جتنا لہو حسین کا اتنا حسن کا ہے، یہ ایک بار نہیں بار بار کہتے ہیں، یہ ایک بار نہیں بار بار کہتے ہیں، حسن کی صلح کو باطل کی ہار کہتے ہیں، حسن کی صلح کو باطل کی ہار کہتے ہیں، امیر شام کے سہنے ہوئے ارادے کو، امیر شام کے سہنے ہوئے ارادے کو علی کے شیر کا پہلا شکار کہتے ہیں، علی کے شیر کا پہلا شکار کہتے ہیں، خدایا بھیج حسن عسکری کے دلبر کو، خدایا بھیج حسن عسکری کے دلبر کو، یہی بقیہ کے ٹوٹے مزار کہتے ہیں، خدایا بھیج حسن عسکری کے دلبر کو، یہی بقیہ کے ٹوٹے مزار کہتے ہیں، یہی بقیہ کے ٹوٹے مزار یہ مثال تحریک ہے کہ تمام فوائد نام ہیں وہ ترائی ہے آئیے جناب وسیع صلاحوں کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب عارف صفوری صاحب آپ سبھی کو دلچسپی بہت مبارک ہو فوٹو اس نے کھینچے تھے محمد نے.
اس وقت نہیں ہے ان شاعروں کا جنہیں میں دعوت سخن دینا چاہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ انہی حضرات کا حکم ہے لہذا تعمیل حکم میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں عالی جناب خورشید رضا فتح پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ جناب خورشید رضا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ بات یہ کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ میری حجیہ کی نبت مسلسل میں احساس چل رہی ہے اور میں یہاں 9 سال 9 سے سب سے پہلے حاضر ہو گیا تھا۔ چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ خورشید مجھ پر لطف رب ذوالمنن کا ہے، خورشید مجھ پر لطف رب ذوالمنن کا ہے، میرے لبوں پر ذکر امام حسن کا ہے، میرے لبوں پر ذکر امام حسن کا ہے۔ مطلب ہے کہ خنجر کو اس کو خوف نہ دار و رسن کا ہے، خنجر کا اس کو خوف نہ دار و رسن کا ہے، دنیا میں جو بھی چاہنے والا حسن کا ہے، دنیا میں جو بھی چاہنے والا، دنیا میں جو بھی چاہنے والا حسن کا ہے۔ اور روئے مبی سے حسن و جمال نبی آیا، روئے مبی سے حسن و جمال نبی آیا، اور روب و جلال بھی شہ خیبر شکن کا ہے، روب و جلال بھی شہ خیبر شکن کا ہے۔ یہ شعر بطور خاص ایک بار نعرے صلوات پڑھتے حضرات، ایک بار سب لوگ بآواز بلند نعرے صلوات پڑھتے حضرات۔ اس میں بہت وقت چلا گیا ایڈوانس وغیرہ میں، اور محفل کا بالکل ماحول بچا نہیں ہے، بار بار حاضر ہوں پڑھ رہا ہوں، محفل کا ماحول نہیں رہ گیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں شعر کہ پیش حسن نگاہ اٹھاتا نہیں حسین۔ بھیا بس 4-5 پڑھ رہا ہوں بھیا، ختم کر رہا ہوں، ساری بات سن لیے ایک بار۔ پیش حسن نگاہ اٹھاتے نہیں حسین، اتنا ادب حسین کو بھائی حسن کا ہے۔ پیش حسن نگاہ، پیش حسن نگاہ اٹھاتے نہیں حسین، اتنا ادب حسین کو بھائی حسن کا ہے۔ اور صفین سے فرار ہے فوج معاویہ، صفین سے فرار ہے فوج معاویہ، حملہ یہ مرتضیٰ کا نہیں ہے حسن کا ہے، حملہ یہ مرتضیٰ کا نہیں ہے حسن کا ہے۔ اور ہوتی ہے کل جہاں میں ثنائے حسن مگر، ہوتی ہے کل جہاں میں ثنائے حسن مگر، انداز منفرد میرے پیارے وطن کا ہے، انداز منفرد میرے پیارے وطن کا ہے۔ آخر شعر کہ انداز منفرد میرے پیارے وطن کا ہے، اور انداز منفرد میرے جنت، آخر جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن، میرا نہیں یہ قول رسول زمن کا ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین، میرا نہیں یہ قول رسول زمن کا ہے۔ اور خورشید اس بشر کا میں احسان مند ہوں، خورشید اس بشر کا میں احسان مند ہوں، جو شخص قدردان میری فکر و فن کا ہے، جو شخص قدردان۔ ہلو، جناب خورشید رضا فتح پوری صاحب کے بہترین مرصع کلام کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں استاد الشعراء بزرگ شاعر عالی جناب جرار اکبر آبادی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں، ڈائش پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب جرار اکبر آبادی صاحب۔ کیا ہے کہ
لب پر میرے قصیدہ اسی گل بدن کا ہے، اسی گل بدن کا ہے، اسی گل بدن کا ہے جو پہلا پھول بنت نبی کے چمن کا ہے۔ لب پر میرے قصیدہ اسی گل بدن کا ہے جو پہلا پھول بنت نبی کے چمن کا ہے۔ کار حسن شریک ہے کار حسین میں، کار حسن شریک ہے کار حسین میں، خیمے میں ایک چراغ اسی انجمن کا ہے۔ کار حسن شریک ہے کار حسین میں، خیمے میں ایک چراغ اسی انجمن کا ہے، خیمے میں ایک چراغ اسی انجمن کا ہے۔ شیخ ملازہ فرمایا کہ آنکھوں میں مومنین کے آنسو خوشی کے ہیں، آنکھوں میں مومنین کے آنسو خوشی کے ہیں، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ آنکھوں میں مومنین کے آنسو خوشی کے ہیں، آنکھوں میں مومنین کے آنسو خوشی کے ہیں، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ پھر ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہر دشمن حسن پر تبرہ کریں گے ہم، ہر دشمن حسن پر، ہر دشمن حسن پر تبرہ کریں گے ہم کو اجل کا خوف نہ دار و رسن کا ہے، ہم کو اجل کا خوف نہ دار و رسن کا ہے، ہر دشمن حسن پر تبرہ کریں گے ہم کو اجل کا خوف نہ دار و رسن کا ہے۔ کیا ذائقہ ہے موت کا کوئی ہمیں بتائے، کیا ذائقہ ہے موت کا کوئی ہمیں بتائے، جیسا جواب قاسم شیریں سخن کا ہے، جیسا جواب قاسم شیریں سخن کا ہے، جیسا جواب قاسم شیریں سخن کا ہے۔ شیخ ملازہ فرمائے کہ کافر بتا رہے ہیں جو عمران کو ہنوز، یہ ایک شعر الگ سے ہو گیا ہے، کافر بتا رہے ہیں جو عمران کو ہنوز، سارا معاملہ یہ علی سے جلن کا ہے، سارا معاملہ یہ علی سے جلن کا ہے، سارا معاملہ یہ علی سے جلن کا ہے۔ یہ شعر ملازہ فرمائیں، صلح حسن ہے آئینہ صلح مصطفیٰ، صلح حسن ہے آئینہ صلح مصطفیٰ، اس صلح میں مزاج نبی کے چلن کا ہے، اس صلح میں مزاج نبی کے چلن کا ہے، اس صلح میں مزاج نبی کے
नबी के चलन का है। आखिरी शेर है ये कि इस्लाम को बचा लिया करके जिहाद व सुलह। इस्लाम को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया करके जो है, इस्लाम को बचा लिया करके जिहाद व सुलह जो है हुसैन का, वही मकसद हसन का है। जो है हुसैन का वही मकसद हसन का है। जो है हुसैन का वही मकसद हसन का है। और जर्रार ये मुतार करा जर्रार जब भी सजता है अब्बास का अलम, मुलाजा फरमाया। जर्रार जब भी सजता है अब्बास का अलम, परचम में सब्ज रंग इमाम हसन का है। जर्रार जब भी सजता है अब्बास का अलम, परचम में सब्ज रंग इमाम हसन का है। परचम में सब्ज रंग इमाम हसन का है। हज़रात, बहुत बेहतरीन कलाम, क्या अच्छे अंदाज में उस्ताद शोरा जनाब जर्रार अकबर आबादी साहब पेश फरमा रहे थे। और इनके इस बेहतरीन कलाम के बाद हम अपनी फहरिस्त की तरफ फिर वापस आते हैं। और महफ़िल को मुतरन्निम रंग देने के लिए मैं गुज़ार हूँ आली जनाब कारी फ़ुरक़ान हुसैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंज़ूम नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएँ। एक नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक सवाल भेजें हज़रात। सच्चा वो जानिसार रसूले ज़मन का है। सच्चा वो जानिसार रसूले ज़मन का है। सच्चा वो जानिसार रसूले ज़मन का है। जो फातिमा अलीओ हुसैनो हसन का है। जो फातिमा अलीओ हुसैनो हसन का है। दुश्वार था ये फैसला शब्बर को देख कर। दुश्वार था ये फैसला शब्बर को देख कर। जलवा रसूल का है के जलवा हसन का है। दुश्वार था ये फैसला
شبر کو دیکھ کر جلوہ رسول کا ہے کہ جلوہ حسن کا ہے جلوہ رسول کا ہے کہ جلوہ حسن کا ہے نو کے قلم کو تیغ کے پیکر میں ڈھالنا نو کے قلم کو تیغ کے پیکر میں ڈھالنا ادنا مظاہرہ یہ حسن تیرے فن کا ہے ادنا مظاہرہ یہ حسن تیرے فن کا ہے شعر بطور خاص ہیں کہ تیور بتا رہے ہیں یہ تحریر کے تیری تیور بتا رہے ہیں یہ تحریر کے تیری ہر لفظ آئینہ یہ جبی کی شکن کا ہے تیور بتا رہے ہیں یہ تحریر کے تیری ہر لفظ آئینہ یہ جبی کی شکن کا ہے ہر لفظ آئینہ یہ جبی کی شکن کا ہے جنت کے پھول کہتے ہیں قاسم کو دیکھ کر جنتی کے پھول کہتے ہیں قاسم کو دیکھ کر کتنا حسین پھول حسن کے چمن کا ہے جنت کے پھول کہتے ہیں قاسم کو دیکھ کر کتنا حسین پھول حسن کے چمن کا ہے گر آپ کے لیے ہے تو ہے شاعری ثواب گر آپ کے لیے ہے تو ہے شاعری ثواب ورنہ فقط مظاہرہ یہ اپنے فن کا ہے ورنہ فقط مظاہرہ یہ اپنے فن کا ہے ماہ خدا میں ہے لبے فرقان پہ تیری مدھ ماہ خدا میں ہے لبے فرقان پہ تیری مدھ دوہرا ثواب اس لیے میرے سخن کا ہے دوہرا ثواب اس لیے میرے سخن کا بہترین کلام سے نواز رہے تھے جناب فرقان حسین صاحب اور اس مترنم بہترین مترنم کے بعد ایک نایاب تحید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں میری مراد ہے جناب مولانا دانش زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں آپ تو ایک بھی آئیے نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد عرض کر رہا ہوں اجازت شاد علی عرض کر رہا ہوں کہ برپا یہاں پر جشن امام حسن کا ہے
برپا یہاں پر جشن امام حسن کا ہے، نذرانہ خلوص ہر ایک اہل فن کا ہے. اور یہ بس چند شعر ہیں کہ حاکم یہ شام کا جو مخالف حسن کا ہے، حاکم یہ شام کا جو مخالف حسن کا ہے، پتلا دکھائی دیتا ہمیں مکر و فن کا ہے. حاکم یہ شام کا جو مخالف حسن کا ہے، پتلا دکھائی دیتا ہمیں مکر و فن کا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے شاد علی، بخشش نہ روز حشر ہو اس کی مجال کیا. واہ. بخشش نہ روز حشر ہو اس کی مجال کیا، عاشق جو جان و دل سے یہاں پنجتن کا ہے. بخشش نہ روز حشر ہو اس کی مجال کیا، عاشق جو جان و دل سے یہاں پنجتن کا ہے. شعر ملاحظہ فرمائے عرض کر رہا ہوں کہ ہم شکل مرتضیٰ یہ وہ ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مرتضیٰ یہ وہ ہم شکل مصطفیٰ، ایک بھائی اور ایک بھتیجا حسن کا ہے. ہم شکل مرتضیٰ یہ وہ ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مرتضیٰ یہ وہ ہم شکل مصطفیٰ، ایک بھائی اور ایک بھتیجا حسن کا ہے، ایک بھائی اور ایک بھتیجا حسن کا ہے. رتبہ وہ انبیاء کا بھی ہم کو نہیں ملا، رتبہ وہ انبیاء کا بھی ہم کو نہیں ملا، جو مرتبہ جہاں میں حسین و حسن کا ہے. رتبہ وہ انبیاء کا بھی ہم کو نہیں ملا، جو مرتبہ جہاں میں حسین و حسن کا ہے. یہ ایک شعر الگ سے ہے کہ کرب و بلا میں جو بھی ملا زائر حسین، کرب و بلا میں جو بھی ملا زائر حسین، محسوس یہ ہوا کہ یہ میرے وطن کا ہے. کرب و بلا میں جو بھی ملا زائر حسین، کرب و بلا میں جو بھی ملا زائر حسین، محسوس یہ ہوا کہ یہ میرے وطن کا ہے، محسوس یہ ہوا کہ یہ میرے وطن کا ہے. مرسل بھی اپنے بھائی کے ہمراہ آئے ہیں، مرسل بھی اپنے بھائی کے ہمراہ آئے ہیں، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. مرسل بھی اپنے بھائی کے ہمراہ آئے ہیں، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. جناب مولانا دانش زیدی صاحب کے مرصع کلام کے بعد بس ادب گزارش کر رہا ہوں جناب صادق عباس علی صادق لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب صادق صاحب. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مطلع اور چند شعر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. ایک نعرہ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللہ صلی اللہ. یہ عزتوں وقار بھی مولا حسن کا ہے، یہ عزتوں وقار بھی مولا حسن کا ہے. قرآن کے لبوں پا قصیدہ حسن کا ہے، قرآن کے لبوں پا قصیدہ کا ہے. اور صلح حسن کے سارے شرائط گواہ ہے، صلح
حسن کے سارے شرائط گواہ ہیں، دشمن کی سلطنت میں بھی سکہ حسن کا ہے، دشمن کی سلطنت میں بھی سکہ حسن کا ہے۔ اور بہت خاص شعر سماعت فرمائیں کہ جنت کا خواب چھوڑ دے اے دشمن حسن، جنت کا خواب چھوڑ دے اے دشمن حسن، جنت ہے جس کا نام وہ علاقہ حسن کا ہے، جنت ہے جس کا نام وہ علاقہ حسن کا ہے۔ ہے ہاں عرش آج اترا ہے دیکھو زمین پر، کیا کہنا؟ ہاں عرش آج اترا ہے دیکھو زمین پر، ہاں عرش آج اترا ہے دیکھو زمین پر، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، اور بخشش کا اپنی اس لیے مجھ کو یقین ہے، بخشش کا اپنی اس لیے مجھ کو یقین ہے، صادق جو میرے پاس وسیلہ حسن کا ہے، صادق جو میرے پاس وسیلہ حسن کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ تھے جناب صادق عباس علی صادق لکھنوی صاحب، جو مدت سرا تھے، بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں ایک بہترین شاعر جناب طیب لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب طیب صاحب۔ کہ پہلا گلاب بنت نبی کے چمن کا ہے، پہلا گلاب بنت نبی کے چمن کا ہے دوسرا امام پسر بت شکن کا ہے، پہلا امام پہلا گلاب بنت نبی کے چمن کا ہے دوسرا امام پسر بت شکن کا ہے، کاغذ کو تو نے جنگ کا میدان بنا دیا، کاغذ کو تو نے جنگ کا میدان بنا دیا، یہ ایک معجزہ بھی تیرے علم و فن کا ہے، جنگ کا میدان بنا دیا، یہ ایک معجزہ بھی تیرے علم و فن کا ہے، تو میں سبز روشنائی سے لکھتا ہوں منقبت، میں سبز روشنائی سے لکھتا ہوں منقبت، جشن بلا حسین کے بھائی حسن کا ہے، میں سبز روشنائی سے لکھتا ہوں منقبت، جشن بلا حسین کے بھائی حسن کا ہے، جشن بلا حسین کے بھائی حسن کا ہے، تو گر عاشق حسن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
صلی اللہ محمد وآل محمد. گر عاشق حسن ہے تو بھائی ہے وہ میرا. گر عاشق حسن ہے تو بھائی ہے وہ میرا. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس وطن کا ہے. گر عاشق حسن ہے تو بھائی ہے وہ میرا. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس وطن کا ہے. تو تعویذ صرف بازوئے قاسم پہ یہ نہیں. تعویذ صرف بازوئے قاسم پہ یہ نہیں. اذن بغا ہے اور امام حسن کا ہے. اذن بغا ہے اور امام حسن کا ہے. شعر دیکھیں کہ یکجا ہوئی ہے چادر زہرا میں آ کے جو. یکجا ہوئی ہے چادر زہرا میں آ کے جو. یہ چوتھا آفتاب اسی انجمن کا ہے. یکجا ہوئی ہے چادر زہرا میں آ کے جو. یہ چوتھا آفتاب اسی انجمن کا ہے. میں شاعر حسین علیہ السلام ہوں. میں شاعر حسین علیہ السلام ہوں. اب کربلا ہی دائرہ میرے سخن کا ہے. میں شاعر حسین علیہ السلام ہوں. اب کربلا ہی دائرہ میرے سخن کا ہے. آخری شعر کہ تجھ کو سنائی دیتا نہیں ہے علی کا ذکر. تجھ کو سنائی دیتا نہیں ہے علی کا ذکر. لعنت فقط علاج تیرے بہرے پن کا ہے. تجھ کو سنائی دیتا نہیں ہے علی کا ذکر. بہت عمدہ. تجھ کو سنائی دیتا نہیں ہے علی کا ذکر. لعنت فقط علاج تیرے بہرے پن کا. جناب طیب صاحب مدثرہ سے اور ان کے اس بہترین کلام کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر محفل کو مترنم رنگ دیا جائے. لہٰذا میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت، قاری قرآن، ذاکر اہل بیت عالی جناب گلریز نقی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. ایک بہترین آواز، ایک چھا جانے والی آواز آپ کے سامنے آ رہی ہے. جناب گلریز نقی صاحب. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجنے والا دعویٰ صلی اللہ محمد وآل محمد. مطلب پیش کر رہا ہوں صرف ایک مطلب 5 شعر. اجازت ہوں؟ احسان پھر قلم پہ میرے پنجتن کا ہے. واہ. احسان پھر قلم پہ میرے پنجتن کا ہے. کاغذ پہ پھر قصیدہ امام حسن کا ہے. کاغذ پہ پھر قصیدہ امام حسن کا ہے. اور شیریں نہیں ہے تیرے عدو کے لیے زباں. شعر سنیے ذات کہ شیریں نہیں ہے تیرے عدو کے لیے زباں. آزاد آج بھی وہی میرے سخن کا ہے. انداز آج بھی وہی میرے سخن کا ہے. انداز آج بھی وہی میرے سخن کا ہے. اور قاسم کو دیکھا گلشن فردوس نے کہا. کیا کہنا؟ قاسم کو دیکھا گلشن فردوس نے کہا یہ پھول لاجواب حسن کے چمن کا ہے. قاسم کو دیکھا گلشن فردوس نے کہا یہ پھول لاجواب حسن کے چمن کا ہے. اور ان کو جھکا نہ پائیں گے دنیا کے اسلحے. شعر سنیے گا حالات حاضرہ پر کہ ان کو جھکا نہ پائیں گے دنیا کے اسلحے. سایہ سروں پر جن کے فقط پنجتن کا ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. واہ واہ. جھکا نہ پائیں گے دنیا کے اسلحے.
उनको झुका न पाएंगे दुनिया के असलहे, साया सरों पर जिनके फ़कत पंजतन का है, वो हर सब्ज रंग आज खुशी से है सुर्ख सुर्ख, हर सब्ज रंग आज खुशी से है सुर्ख सुर्ख, जश्न विला हुसैन के भाई हसन का है, जश्न विला हुसैन के भाई हसन का है। आखिरी शेर का समात फरमाए ख़ास तौर से कि परवरदिगार फिर से अबाबील भेज दे, परवरदिगार फिर से अबाबील भेज दे, दुश्मन ज़माना आज रज़ा के वतन का है, परवरदिगार फिर से अबाबील भेज दे, दुश्मन ज़माना आज रज़ा के वतन का है। जनाब गुल्लेज़ नकी साहब बिदत सना थे, बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे। हज़रात दो बुज़ुर्ग शुअरा मेरे सामने मौजूद हैं और उन्हीं का हुक्म है और इब्तिदा से यहाँ मौजूद हैं, एक के बाद दीगरे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ज़िया काजिम साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंज़ूम नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ और उनके बाद एक बेहतरीन शायर, एक बुज़ुर्ग शायर जनाब आबिद नज़र साहब आपके सामने अपना कलाम पेश फरमाएंगे। साथी में जी इरशाद अली। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। मतलब समात फरमाएँ कि हर समत हब्स और अजब सी घुटन का है, हर समत हब्स और अजब सी घुटन का है, माहौल फिर ज़माने में रंजो महन का है, हर समत हब्स और अजब सी घुटन का है जी, माहौल फिर ज़माने में रंजो महन का है। क्या कहना। और कब दौरे पुरफतन में चलेगी हवाए अमन, कब दौरे पुरफतन में चलेगी हवाए अमन, एक एक फूल आस लगाए चमन का है। वाह वाह। एक एक फूल आस लगाए चमन का है। और आगोश फातिमा में, वाह, आगोश फातिमा में जो है दूसरा इमाम, आगोश फातिमा में जो है दूसरा इमाम, तस्कीन क़ल्ब राहत जाँ पंजतन का है। वाह वाह। आगोश फातिमा में जो है दूसरा इमाम, तस्कीन क़ल्ब राहत जाँ पंजतन का है। वाह वाह। और गुलहाए हाशमी के हैं चेहरे खिले हुए, क्या गुलहाए हाशमी के हैं चेहरे खिले हुए, रश्के बहार रंग अली के चमन का है। गुलहाए हाशमी के हैं चेहरे खिले हुए, वाह वाह वाह, रश्के बहार रंग अली के चमन का है। और तज़मीन मुलाजा करें कि एक साथ मदे शब्बर शब्बीर कीजिए, एक साथ मदे शब्बर शब्बीर कीजिए, जश्न विला हुसैन के भाई हसन का है। एक साथ मदे शब्बर शब्बीर कीजिए, जश्न विला हुसैन के भाई हसन का है। बहुत उम्दा। और सिफ़ीन को भी याद है जिसकी बहादुरी, सिफ़ीन को भी याद है जिसकी बहादुरी, ये जश्न उस दिलेर जरी सफशकन का है। सिफ़ीन को भी याद है जिसकी बहादुरी, ये जश्न उस दिलेर जरी सफशकन का है। वाह। और ताज़ीम जिसकी करते हैं मुनकिर नकीर भी, ताज़ीम जिसकी करते हैं मुनकिर नकीर भी, रुतबा वो करबला तेरे उजले कफन का है। ताज़ीम जिसकी करते हैं मुनकिर नकीर भी, रुतबा वो करबला तेरे उजले कफन का है। और मख्ता समात फरमाए कि एक उम्र चाहिए है ज़िया जिसके ज़िक्र को, एक उम्र चाहिए है ज़िया जिसके ज़िक्र को, इकराम अहले हक़ पे वो दारो रसन का है। एक उम्र चाहिए है ज़िया जिसके ज़िक्र को, इकराम अहले हक़ पे वो दारो रसन का है। बहुत शुक्रिया। हज़रात इख्तिताम महफ़िल पर जनाब प्रिंस इकबाल मिर्ज़ा साहब की जानिब से यहाँ जो है वो इफ्तार का भी एहतमाम होता है, वो डिब्बों की शक्ल में होता है, लेकिन तो आप हज़रात वो तबर्रुक भी हासिल करके जाएँ।
مائک کی آواز کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، آواز صاف نہیں ہے۔ جی جی ہاں، جناب اقبال مرزا صاحب سے میں بس ادب گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ حال ٹھیک، حال ٹھیک، حال ٹھیک ہے، اتنی دور سے بولیں گے آپ؟ ٹھیک ہے بھیا۔ حالو یہاں سے آواز نہیں آئے گی بھائی۔ تھوڑا مائک سے حال ٹھیک، حال ہاں ادھر لگا دیں، ریکارڈنگ کا کیمرہ ادھر۔ حضرات، جناب ضیاء کاظم صاحب پڑھ رہے تھے اور بہترین شعر انہوں نے سنائے، لیکن آواز کی وجہ سے لوگوں تک شاید وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ آپ حضرات متوجہ ہیں، میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب عابد نظر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسن مجتبی علیہ السلام میں اپنا طرحی کلام پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بھیا 9 بجے سے بیٹھے ہیں، اس لیے پڑھنا ضروری ہے۔ 4 گھنٹے ہو گئے پڑھنے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے، آ رہی چلیے۔ مطلع برائے مطلع کہ مجمع جو میرے سامنے اہل سخن کا ہے، مجمع جو میرے سامنے اہل سخن کا ہے، میں جانتا ہوں چاہنے والا حسن کا ہے۔ مجمع جو میرے سامنے اہل سخن کا ہے، میں جانتا ہوں چاہنے والا حسن کا ہے، اور گلزار فاطمہ میں کھلا ہے حسین گلاب، گلزار فاطمہ میں کھلا ہے حسین گلاب، موسم بھی خوشگوار جو صحن چمن کا ہے، موسم بھی خوشگوار جو صحن چمن کا ہے، اور آغوش فاطمہ میں یہ ہے دوسرا امام، آغوش فاطمہ میں یہ ہے دوسرا امام، چوتھا نصاب دہر میں یہ پنجتن کا ہے۔ آغوش فاطمہ میں یہ ہے دوسرا امام، چوتھا نصاب دہر میں یہ پنجتن کا ہے، اور آئے ہیں تہنیت کے لیے ساکنان عرش، آئے ہیں تہنیت کے لیے ساکنان عرش، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، آئے ہیں تہنیت کے لیے ساکنان عرش، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، اور صلح حسن نے نو کے قلم سے کیا ہے وار، صلح حسن نے نو کے قلم سے کیا ہے وار، لیکن قلم کا وار یہ خیبر شکن کا ہے، لیکن قلم کا وار یہ خیبر شکن کا ہے، نو کے ایک نعرہ صلوات بھیج دیں آپ کہ صلح حسن نے نو کے قلم سے کیا ہے وار، لیکن قلم کا وار یہ خیبر شکن کا ہے، اور انصار شاہدین سبھی ہم مزاج ہیں، انصار شاہدین سبھی ہم مزاج ہیں، جو فرض کا مزاج وہی انجمن کا ہے، جو فرض کا مزاج وہی انجمن کا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص تلمیحاً ہے یہ کہ کعبہ، یہ بھی تاریخ بہرحال پڑھی کہ کعبہ بلند ہو گیا حکم امام سے، کعبہ بلند ہو گیا حکم امام سے،
دیکھا یہ اختیار امام حسن کا ہے، دیکھا یہ اختیار امام حسن کا ہے، اور لمحوں میں جس کو مرد سے عورت بنا دیا، لمحوں میں جس کو مرد سے عورت بنا دیا، یہ واقعہ بھی ایک دریدہ دہن کا ہے، یہ واقعہ بھی ایک دریدہ دہن کا ہے، اور عشق حسن میں خود کو سمجھتا ہے بادشاہ، عشق حسن میں خود کو سمجھتا ہے بادشاہ، دراصل یہ غلام در پنجتن کا ہے، دراصل یہ۔ اور شعر آخر کے ایک شعر اور سن لیں کہ جبریل پر بچائیے آ جائے نا خراش، جبریل پر بچائیے آ جائے نا خراش، مرحب کے سر پہ وار یہ خیبر شکن کا ہے۔ اور شعر آخر کے دھل جاتے ہیں گناہ سب عشق حسین میں، دھل جاتے ہیں گناہ سب عشق حسین میں، یہ امتیاز کرب و بلا کے کفن کا ہے، یہ امتیاز کرب و بلا کے کفن کا ہے۔ اور ہم کیا کریں گے مدح و ثنائے حسن نظر، ہم کیا کریں گے مدح و ثنائے حسن نظر، قرآن کے لبوں پہ قصیدہ حسن کا ہے، ہم کیا کریں گے مدح و ثنائے حسن نظر، قرآن کے لبوں پہ قصیدہ حسن کا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب عابد نظر صاحب مدد ثنا تھے، اور جو پرچہ یہ لیے ہیں اس میں تو بہت سارے شعر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بڑا مختصر کر کے جو ہے عابد صاحب نے پڑھا ہے۔ نیئر صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 8 شعر، ہاں بہت عمدہ۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شعر تو بہت اس میں دکھائی دے رہے ہیں، میرے خیال سے 20-25 شعر ہیں، لیکن آپ نے 8 پڑھے، بہت شکریہ۔ میں جناب عابد نظر صاحب کے اس مرصع کلام کے بعد بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب حسن عابد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب حسن عابد صاحب، چلیے اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ سماعت فرمائیں کہ پھولوں کی منقبت ہے قصیدہ حسن، قصیدہ چمن کا ہے، پھولوں کی منقبت ہے قصیدہ چمن کا ہے، میری زباں پر ذکر امام حسن کا ہے، میری زباں پر ذکر امام حسن کا ہے، حکم خدا ہے پوچھیں نہ اس سے ملک سوال، حکم خدا ہے پوچھیں نہ اس سے ملک سوال، عاشق جو اس جہاں میں میرے پنج تن کا ہے، عاشق جو اس جہاں میں میرے پنج تن کا ہے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ توڑے گا یہ جہاں میں غرور معاویہ، توڑے گا یہ جہاں میں غرور معاویہ، جو آ رہا ہے بیٹا وہ خیبر شکن کا ہے، توڑے گا یہ جہاں میں غرور معاویہ، جو آ رہا ہے بیٹا وہ خیبر شکن کا ہے، جو آ رہا ہے بیٹا وہ خیبر شکن کا ہے، اے فاطمہ تمہاری ہی چادر سے جائے گا، اے فاطمہ تمہاری ہی چادر سے جائے گا، بولے نبی یہ ذوف جو میرے بدن کا ہے، اے فاطمہ تمہاری ہی چادر سے جائے گا، بولے نبی یہ ذوف جو میرے بدن کا ہے، میرے حسن حسین ہیں سردار خلد کے،
میرے حسن حسین ہیں سردار خلد کے، مشہور یہ بھی قول رسول زمن کا ہے، مشہور یہ بھی قول رسول زمن کا ہے، ہم عاشقان حضرت میثم ہیں مومنوں، ہم عاشقان حضرت میثم ہیں مومنوں، کب دل میں خوف قید کا دار و رسن کا ہے، کب دل میں خوف قید کا دار و رسن کا ہے، ماہ سیام ماہ ازا اور لکھنؤ، ماہ سیام ماہ ازا اور لکھنؤ، سب سے الگ ہی رتبہ ہمارے وطن کا ہے، سب سے الگ ہی رتبہ ہمارے وطن کا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہوں تو غم میں ہو غم زدہ، آخری دو شعر کہ ان کی خوشی میں خوش ہو تو غم میں ہو غم زدہ، وہ اصلیت میں عاشق امام حسن کا ہے، وہ اصلیت میں عاشق امام حسن کا ہے، آخری شعر کہ ظالم کہ ہم خلاف ہوں مظلوم کے ہوں ساتھ، ظالم کے ہم خلاف ہوں مظلوم کے ہوں ساتھ، یہ بھی تو ایک حصہ حسینی مشن کا ہے، ظالم کے ہم خلاف ہوں مظلوم کے ہوں ساتھ، یہ بھی تو ایک حصہ حسینی مشن کا ہے۔ صاحب جناب حسن عابد صاحب مدح سناتے، ان کے اس بہترین کلام کے بعد بس ادب گزارش کر رہا ہوں پرنسپل شیعہ ڈگری کالج عالی جناب شبیر رضا باقری صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں جناب شبیر رضا باقری صاحب۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم بعد۔ حضرات آپ تمام حضرات کو کی جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن ہمارے اقبال مرزا بھائی کا حکم رہتا ہے، تو جب بھی ایسا موقع آتا ہے، پچھلے سال بھی شرف حاصل ہوا تھا اشعار پیش کرنے کا، اور اس سال بھی انہوں نے اصرار کیا، جب بھی یہ موقع آتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں، جو میر صاحب نے کہا تھا مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب۔ تو پروردگار ہمارے اقبال بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ نہیں آ رہی آواز؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آ رہی اور آواز صحیح بیٹا تمہاری؟ ہالو ہالو۔ تو چونکہ ہمارے ایسے بول، چونکہ ہمارے اقبال بھائی اس کو دل سے اس محفل کو کا انعقاد کرتے ہیں، تو میں ان کو تہنیت پیش کرتا ہوں، تمام مومنین کو جشن امام حسن علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ ان کا حکم ہے، لہٰذا کچھ اشعار حاضر ہیں یہاں پر۔ تمام اساتذہ تشریف فرما ہیں جن کے سامنے کچھ بھی شعر پڑھنا جسارت ہوگی، لیکن حصول ثواب کی غرض سے ہی یہ شعر پیش خدمت ہے۔ ایک قطع اور چند اشعار ہیں۔ قطع پیش خدمت ہے۔ کام خامے سے لیا شبر نے جو تلوار کا، کام خامے سے لیا شبر نے جو تلوار کا، یہ بھی ایک انداز تھا شبیر کے انکار کا، یہ بھی ایک انداز تھا شبیر کے انکار کا۔ واہ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ اور کون و مقام نور
اسی انجمن کا ہے، کون و مقام نور اسی انجمن کا ہے۔ اور تضمین ہے مصروف اہتمام نہ ہو کیوں حبیب و جون، مصروف اہتمام نہ ہو کیوں حبیب و جون، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ مصروف اہتمام نہ ہو کیوں حبیب و جون، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ اور اس کی بلندیوں کا تصور، اس کی بلندیوں کا تصور محال ہے، اس کی بلندیوں کا تصور محال ہے۔ راکب جو عرش دوش رسول زمن کا ہے، راکب جو عرش دوش رسول زمن کا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور بازار مصر جس کا خریدار ہو گیا، بازار مصر جس کا خریدار ہو گیا، پرتو وہ مہر حسن حسن کی کرن کا ہے، پرتو وہ مہر حسن حسن کی کرن کا ہے۔ اور یکساں ہیں حرب و ضرب میں، یکساں ہیں حرب و ضرب میں، نیر بھائی، یکساں ہیں حرب و ضرب میں سبتین مصطفیٰ، یکساں ہیں حرب و ضرب میں سبتین مصطفیٰ، دونوں میں زور بازوئے خیبر شکن کا ہے، دونوں میں زور بازوئے خیبر شکن کا ہے۔ اور قرآن کی نص ہے، سر پر حدیبیہ کے ہے فتح مبیں کا تاج، سر پر حدیبیہ کے ہے فتح مبیں کا تاج، اور عنوان منون یہی صلح حسن کا ہے، سر پر حدیبیہ کے ہے فتح مبیں کا تاج، عنوان منون یہی صلح حسن کا ہے۔ اور آسان نہیں ہے دعوے حب ابو الحسن، آسان نہیں ہے دعوے حب ابو الحسن، درپیش اس میں مرحلہ دار و رسن کا ہے، درپیش اس میں مرحلہ دار و رسن کا ہے۔ شکریہ۔ درپیش اس میں مرحلہ دار و رسن کا ہے۔ اور یہ تعلی ہو گئی ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ چونکہ شعر ہے تو یہ بھی ثنائے آل کا فیضان ہے رضا، یہ بھی ثنائے آل کا فیضان ہے رضا، شہرا جو خاص و عام میں تیرے سخن کا ہے۔ شکریہ۔ جناب شبیر رضا باقری صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ ان کے اس مرصع کلام کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب قمر نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب قمر نقوی صاحب۔ کہ عنوان صلح و جنگ ہمارے سخن کا ہے، عنوان صلح و جنگ ہمارے سخن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ واہ واہ۔ جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ اور حالات حاضرہ کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کہ اس جہاد کا واحد علاج ہے، دنیا کے اس جہاد کا واحد علاج ہے، وہ راستہ چنو جو امام حسن کا ہے، وہ راستہ چنو جو امام حسن کا ہے۔ اور کرسی تمہیں علی کی غلامی ہمیں پسند، واہ، کرسی تمہیں علی کی غلامی ہمیں پسند، ارے مالک ہر ایک شخص یہاں اپنے من کا ہے، واہ واہ، مالک کرسی تمہیں علی کی غلامی ہمیں پسند، مالک ہر ایک شخص یہاں اپنے من کا ہے۔ واہ واہ۔ اور ہم لوگ اپنا گلشن کردار یوں سجائیں،
ہم لوگ اپنا گلشن کردار یوں سجائیں، خوشبو بتائے پھول علی کے چمن کا ہے، خوشبو بتائے پھول علی کے چمن کا ہے، اور سمجھا فقط اسی نے کہ اللہ ایک ہے، سمجھا فقط اسی نے کہ اللہ ایک ہے، دیوانہ کائنات میں جو پنج تن کا ہے، دیوانہ کائنات میں جو پنج تن کا ہے، بس سمجھا فقط اسی نے کہ اللہ ایک ہے، دیوانہ کائنات میں جو پنج تن کا ہے۔ بس دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ روزے میں یاد آئے جسے کربلا کی پیاس، روزے میں یاد آئے جسے کربلا کی پیاس، حقدار جام کوثر و نہر لبن کا ہے، حقدار جام کوثر و نہر لبن کا ہے۔ آخری شعر ہے کہ ہر ایک کلمہ گو نہیں عاشق رسول کا، واہ، ہر ایک کلمہ گو نہیں عاشق رسول کا، مولا حسن کا ہے تو رسول زمن کا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جناب قمر نقوی صاحب میں 10 سرا تھے، اور میں شموم عارف صاحب کو آواز دوں اس سے قبل میں آپ حضرات کے بیچ میں ایک اعلان کر رہا ہوں، اور یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ایک ایوارڈ بہت خاص جو رہ گیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے جناب اقبال مرزا صاحب دینے جا رہے ہیں۔ جناب تجسس اعجازی صاحب کی یاد میں یہ ایوارڈ شاعر اہل بیت علی جناب اعجاز زیدی صاحب کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر مقاصدہ جناب شروع ہوگا، اور شموم عارف صاحب۔ حضرات، میں اپنے سے اتنا شرمندہ ہوں کہ میں نے سوچا سب سے سینئر ہیں اور بعد میں ان کو ایوارڈ دیں گے، کیونکہ تجسس اعجازی صاحب اتنے بزرگ شاعر، اور کم سے کم ان کی جتنی زندگی کے 10 سال چھوڑ کے بچپنے کے ساری عمر انہوں نے خدمت مولا میں گزاری، یعنی اشعار کے ذریعے۔ بے شک۔ تو ایسے لوگوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اجبائے کروانے میں میں نے وہ ایوارڈ نیئر بھائی کو پیش کیا تھا، حاضر کیا تھا، اور یہاں میں انہی کی یاد میں اور خامنائی صاحب کی یاد میں یہ ایوارڈ ان کو میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، 30 کلومیٹر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جاتا ہوں پنجہ آباد کے آگے ایگزامینیشن سپرنٹینڈنٹ ہوں میں۔ جب وہاں سے لوٹتا ہوں تو راستے میں میرا روزہ کھلتا ہے جی، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے ہر محفل میں جاتا ہوں، کارڈ بانٹنا، یہ کرنا۔ 12 تاریخ سے میں سویا نہیں آپ کو، چھوٹے والے پہ بولیے۔ لہٰذا مجھے افسوس ہے، اور مجھے یہ ہوا کہ وہ تھوڑا ذہن سے نکل گیا، اس لیے ذرا لیٹ ہو گیا معاملہ۔ میں محترم سے بہت معذرت چاہتا ہوں میں، اور یہ ایوارڈ جو ہے وہ تجسس اعجازی صاحب کی یاد میں ان کو پیش کیا جائے۔ یہ ایوارڈ کا نام بھی خامنائی ایوارڈ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بھائی بہت معافی کے ساتھ نعرہ سلوات، کیا فوٹو لے لو؟ ایسا یہ فوٹو لینا ہے بعد میں۔ ہاں آئیے، آگے آئیے، ایسا بھائی، اچھا اچھا، نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات۔ حضرات، اس وقت موقع ایسا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تجسس صاحب کے نام، مالک ماہر صاحب لکھنوی صاحب کے نام، خامنائی صاحب اور جو ہزار شعراء ہیں ان سب کے نام ایک سورہ فاتحہ، اور انجمن ہے، اور یہ جو ہماری اکیڈمی کے جو حضرات شیرازی صاحب، پڑھن نواب آغا صاحب، قمر آغا صاحب، اور جاوید قادم صاحب، مدنپور آغا صاحب، ان سب کے نام سورہ فاتحہ کا رسالے ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ ایوارڈ کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب شموم عارف صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ مولا میں
منظوم نذرانہ پیش فرمائیں. تمام شعراء کو مل کے جو ہے ان کو ایک ایوارڈ دینا چاہیے. اتنا ارشاد علی. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کاغذ قلم اٹھاؤ زمانہ حسن کا ہے. کاغذ قلم اٹھاؤ زمانہ حسن کا ہے. چرچا قلم کو تیغ بنانے کے فن کا ہے. چرچا قلم کو تیغ بنانے کے فن کا ہے. بھی مطلب دیکھیں کہ مسرور ہے غلام جو شاہ زمن کا ہے. مسرور ہے غلام جو شاہ زمن کا ہے. جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. پیچھے دیکھیں کہ اس پر نثار کیوں نہ ہو باغ جنا کے پھول. اس پر نثار کیوں نہ ہو باغ جنا کے پھول. پہلا جو پھول بنت نبی کے چمن کا ہے. پہلا جو پھول بنت نبی کے چمن کا ہے. اور دیدار میں تلاوت قرآن کا ہے شرف. دیدار میں تلاوت قرآن کا ہے شرف. قرآن کھلا ہوا ہے جو چہرہ حسن کا ہے. دیدار میں تلاوت قرآن کا ہے شرف. قرآن کھلا ہوا ہے جو چہرہ حسن کا ہے. اور لایا ہے جو حسین و حسن کے لیے ملک. لایا ہے جو حسین و حسن کے لیے ملک. حوروں میں آج ذکر اسی پیرہن کا ہے. حوروں میں آج ذکر اسی پیرہن کا ہے. یہ آخری شعر نیار بھائی دیکھے گا کہ مدحت کے ساتھ ساتھ تبرع بھی کیجئے. مدحت کے ساتھ ساتھ تبرع بھی کیجئے. اسرار شاعروں سے یہی انجمن کا ہے. اسرار شاعروں سے یہی انجمن کا ہے. جناب شمو معارف صاحب کے بہترین کلام کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں جناب افسر دبیری صاحب سے کہ تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں جناب افسر دبیری صاحب.
مطلع سماعت فرمائیں. اس پا کرم خدائے رسول زمن کا ہے. واہ. پا کرم خدائے رسول زمن کا ہے، وہ جس کے دل میں پیار امام حسن کا ہے. واہ. وہ جس کے دل میں پیار امام حسن کا ہے. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سماعت فرمائیں. باغ محمدی میں کھلا دوسرا گلاب. باغ محمدی میں کھلا دوسرا گلاب، چرچا جہاں میں آج نبی کے چمن کا ہے. واہ واہ. چرچا جہاں میں آج نبی کے چمن کا ہے. اور باد صبا یہ کہتی ہوئی پھر رہی ہے آج. باد صبا یہ کہتی ہوئی پھر رہی ہے آج. دونوں جہاں میں جشن امام حسن کا ہے. واہ. دونوں جہاں میں جشن امام حسن کا ہے. اور کرتے ہیں ہم ثنائے امام حسن جو آج. کرتے ہیں ہم ثنائے امام حسن جو آج. احسان علی مرتضیٰ خیبر شکن کا ہے. احسان علی مرتضیٰ خیبر شکن کا ہے. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بیٹھے ہوئے ہیں چاہنے والے سبھی یہاں. واہ. بیٹھے ہوئے ہیں چاہنے والے سبھی یہاں. پڑھیے درود جشن امام حسن کا ہے. واہ واہ. صلی علی محمد و آل محمد. واہ واہ. پڑھیے درود جشن امام حسن کا ہے. یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. پوچھو بتائیں گے تمہیں، پوچھو بتائیں گے یہ تمہیں فخر انبیاء. پوچھو بتائیں گے یہ تمہیں فخر انبیاء. کیا مرتبہ حسن کا ہے شاہ زمن کا ہے. کیا مرتبہ حسن کا ہے شاہ زمن کا ہے. اور یہ کہہ کے عرش جن و ملک نے سجا دیا. یہ کہہ کے عرش جن و ملک نے سجا دیا. جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. واہ واہ. جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. اور دین خدا بچایا ہے زینب حسین نے. دین خدا بچایا ہے زینب حسین نے. احسان خدا کے دین پا بھائی بہن کا ہے. واہ احسان خدا کے دین پا بھائی بہن کا ہے. جناب افسر دبیری صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے. میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. یہ اثر نصیر آبادی بھی لکھا تھا اپنے پاس. حضرات السلام علیکم. میں نے درخواست کیا کہ مجھے پڑھوا دیا جائے کیونکہ کئی سالوں سے ایسا رہتا ہے کہ میں 15 شعبان کو کہیں باہر رہتا ہوں. کل بھی الہ آباد میں تھا، پوری رات وہاں بھی محفل چلی 4 بجے تک. اور میں نے درخواست کیا تو انہوں نے خیر میری درخواست کو قبول کیا. کچھ قطعات پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب صرف طرح پہ میں ایک مطلع اور صلی اللہ محمد ارشاد. بدی بھائی میئر بھائی اس کو نہیں ملا. جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. ارے ٹھیک اب رائے کہہ گئے دیکھیے یہ بھی پڑھ لیے کہ ہم 1 2 عاشقوں پہ 6 خاص 7 لوگ رہے ہیں. اقبال بھائی 5 منٹ مجھے دیجیے.
یہ آپ کی محبت ہے جو میں کئی سال سے نبھا رہا ہوں. آپ شروع سے آخر تک آ رہے ہیں اللہ آپ سے کہ ہم عاشقوں پہ خاص کرم پنجتن کا ہے. ہم عاشقوں پہ خاص سرکار ہم عاشقوں پہ خاص کرم پنجتن کا کرم پنجتن کا ہے. جو آج لب پا ذکر امام حسن کا ہے. واہ واہ. جو آج لب پا ذکر امام حسن کا ہے. مولانا گلریز صاحب دیکھیے گا تضمین میں نے لگائی ہے. اجازت بھائی آپ کی موجودگی خاص طور سے دیکھیے گا. بھیا خوشبو صاحب بھائی کہ صلح کے ساتھ ساتھ کرو ذکر کربلا. جشن ولا حسین کے بھائی حسن. عدل یہاں صلح ہے وہاں تلوار چل رہی ہے. سرکار جشن خدا سلامت رکھے آپ کو. سرکار جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. فضی بھائی دیکھے گا شاید کسی قابل ہو کسی صاحب سے غالباً مولانا زیدی صاحب سے پورا مصرع نہیں پورا شعر لڑ گیا ہے. اور دیکھیے شاید اللہ جانے کیا تھا. میں پیش کرتا ہوں کہ پردیس میں جو دیکھا عزادار شاہ کو. مولانا صاحب دیکھیں پردیس میں جو دیکھا عزادار شاہ کو ایسا لگا یہ شخص ہمارے وطن کا. عدل عدل ایسا لگا یہ شخص ہمارے وطن کا ہے. شعر پیش کروں. 2 شعر اس میں 3-4 شعر چھوڑوں گا. 2 شعر اور مقطع. کہ 1400 سال ہو گئے بھائی میسم ہوئے شہید. اقبال بھائی 1400 سال ہو گئے میسم ہوئے شہید. ارے گھر گھر میں اب بھی تذکرہ دار رسل کا. عدل گھر گھر میں ابھی تذکرہ دار رسل کا ہے. حسین بھائی دیکھے گا. ارے بیٹا بیٹھ جائے یار بہت چائے بانٹ چکے. بیٹھیے.
گھر گھر میں آج تذکرہ دارو رسم. سرکار خاص طور سے دیکھیں خدا آپ کو سلامت رکھے. نیر بھائی دیکھیں کہ شاید کسی قابل ہو کہ فضا پکاری گھاٹ پا خیمے نہ لگیں گے. ایک تاریخ پیش کر رہا ہوں. فضی بھائی فضا پکاری گھاٹ پا خیمے نہ رہیں گے. ارے عباس فیصلہ یہ تمہاری بہن کا ہے. عباس فیصلہ یہ تمہاری خوشنو صاحب بہن کا ہے. اور ایک مرد, بس آخری شعر ہوتا کہ ایک مرد. بھیا آپ میرے طرف سے دیکھیے, کافی دیر سے آپ میں گفتگو ہیں. ارے بھیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا رک جائیے ذرا سا. ساری بات اسی وقت کر لیں گے کیا؟ ایک مرد کو بنا دیا عورت خدا گواہ. سرکار ایک مرد کو بنا دیا عورت خدا گواہ. اور یہ معجزہ امام کی چشم زدن کا ہے. یہ معجزہ امام چشم زدن کا ہے. اقبال بھائی آپ بلاتے ہیں جیسے. بس ایک آخری مقطع میں پیش کر رہا ہوں. یہ معجزہ امام کی چشم زد. بس مقطع پیش کر رہا ہوں, خاص طور سے دیکھیں گے اجاز بھائی آپ کی موجودگی. شہد بھائی کہ اتنا تو ماننا ہی, گلے صاحب خاص طور سے ایک اتنا تو ماننا ہی پڑے گا تمہیں اسد. مصر ثانی یاد رہ جائے گا, خاص طور سے پیش کر رہا ہوں مصر ثانی. اتنا تو ماننا ہی پڑے گا تمہیں اسد. ارے احسان شاعروں پا خدا سخن کا ہے. ادر احسان ادر خدا سے احسان شاعروں پا خدا سخن کا ہے. جناب اسد نصیر آبادی بہترین کلام سے نواز رہے تھے. ان کے اس بہترین کلام کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر انجم غدیری صاحب سے کہ تشریف لائیں, بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. رحمت کر دی آپ نے. ایک نعرے سلوات بھیجیں گے حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. نہیں بھائی, یہ
اس واسطے نزول یہاں پنجتن کا ہے، اس واسطے نزول یہاں پنجتن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ اس واسطے نزول یہاں پنجتن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ اور قرطاس پر جو نقش ہے نقشہ وہ رن کا ہے، قرطاس پر جو نقش ہے نقشہ وہ رن کا ہے، ہر لفظ ذوالفقار کی صورت حسن کا ہے۔ قرطاس پر جو نقش ہے، قرطاس پر جو نقش ہے نقشہ وہ رن کا ہے، ہر لفظ ذوالفقار کی صورت حسن کا ہے۔ اور خود ہی خرید لائے ہیں کرب و بلا سے ہم، خود ہی خرید لائے ہیں کرب و بلا سے ہم، اب موت کا ہے خوف نہ کچھ ڈر کفن کا ہے۔ کہ خود ہی خرید لائے ہیں کرب و بلا سے ہم، اب موت کا ہے خوف نہ کچھ ڈر کفن کا ہے، اب موت کا ہے خوف نہ کچھ ڈر کفن کا ہے۔ اور لعنت معاویہ پر کرو تو یہ ختم ہو، لعنت معاویہ پر کرو تو یہ ختم ہو، ماحول ان ہواؤں میں جتنا گھٹن کا ہے۔ لعنت معاویہ پر کرو تو یہ ختم ہو، ماحول ان ہواؤں میں جتنا گھٹن کا ہے۔ حضرت شعر سماعت فرمائیں گے کہ مولا حسن کا چاہنے والا حسین ہے، مولا حسن کا چاہنے والا حسین ہے، لگتا ہے اس کو دیکھ کے اپنے وطن کا ہے۔ واہ 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 واہ، مولا حسن کا چاہنے والا حسین ہے، واہ، لگتا ہے اس کو دیکھ کے اپنے وطن کا ہے۔ اور صدیاں گزر گئی ہیں مگر صلح کا نشان، واہ، صدیاں گزر گئی ہیں مگر صلح کا نشان، اب تک معاویہ کے گلے پر رسن کا ہے۔ واہ 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 واہ، صدیاں گزر گئی ہیں مگر صلح کا نشان، اب تک معاویہ کے گلے پر رسن کا ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ دل میں حسن کا بغض اور عزت کی آرزو، دل میں حسن کا بغض اور عزت کی آرزو، بدصورتوں کو شوق ہنسی پہرہن کا ہے۔ واہ، دل میں حسن کا بغض اور عزت کی آرزو، بدصورتوں کو شوق ہنسی پیرہن کا ہے، بدصورتوں کو شوق ہنسی پیرہن کا ہے۔ اور باٹے حسن کے ذکر کی جو سبز روشنی، باٹے حسن کے ذکر کی جو سبز روشنی، انجم وہ ہر ستارہ میری انجمن کا ہے۔ باٹے حسن کے ذکر کی جو سبز روشنی، انجم وہ ہر ستارہ میری انجمن کا ہے۔ اور سن کر یقین ہو گیا شبر کی منقبت، سن کر یقین ہو گیا شبر کی منقبت، اچھے سخنوروں کو سلیقہ سخن کا ہے، اچھے سخنوروں کو سلیقہ سخن کا ہے۔ جناب ڈاکٹر انجم قدیری صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ بس اب گزارش کر رہا ہوں جناب سرور دبیری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب پرنس اقبال صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک نعرے سلوات کا سہارا دیں. ایک مطلب 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. انجو بھائی، ذکی بھائی حاضر کرتا ہوں. ارشاد علی کہ چہرہ گلاب آج جو اہل سخن کا ہے، کہ چہرہ گلاب آج جو اہل سخن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے. اشیاء سماعت فرمائیے گا کہ جس پر نثار آج، جس پر نثار آج ہے فردوس کی بہار، کہ جس پر نثار آج ہے فردوس کی بہار، ایسا ہنسی گلاب نبی کے چمن کا ہے، ایسا ہنسی گلاب نبی کے چمن کا ہے، کہ پھولوں نے جیسے حسن کی خیرات پائی ہے، کہ پھولوں نے جیسے حسن کی خیرات پائی ہے، یہ جشن پاک آج اسی گل بدن کا ہے، یہ جشن پاک آج اسی گل بدن کا ہے، یہ جشن پاک آج اسی گل بدن کا ہے. بس آخری شعر سماعت فرما لیں. شاد کہ یہ جشن پاک آج اسی گل، بس آخری شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ یہ جشن پاک آج اسی گل بدن کا ہے، اور ظاہر ہے آج، ظاہر ہے اسے آج ولادت حسن کی ہے، کہ ظاہر ہے اسے آج ولادت حسن کی ہے. اے دل جو سر، اے دل جو سبز رنگ تیرے پیراہن کا ہے، اے دل جو سبز رنگ تیرے پیراہن کا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب پرنس اقبال مرزا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. پانچ چھ لوگ رہ گئے بس. 2-4 شعر ارشاد علی. یہ بھی خانہ نہ خالی رہے ثواب کا. نیر بھائی بطور اصلاح ارشاد ارشاد. ایک نعرہ تلوار بھیجیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے سرور میاں ایسا پڑھ گئے کہ وہ دھن ان کی کان میں گونج رہی ہے میرے. ہاں وہی دھن میں پڑھ دیا آپ بھی. ایک نعرہ تلوار بھیجیں. چھوٹے والے سے تعارف حسن کا ہے،
مختصر سا ایک تعارف حسن کا ہے، ایک خاص جزو رسول زمن کے بدن کا ہے۔ بھیا سن لو، ہمارا بھی سن لو، ہم لوگ سن رہے تمہارا۔ ارے ذکر حسن حسین پر پابندیاں نہیں، سب سے بڑا یہ فیض ہمارے وطن کا ہے، سب سے بڑا یہ فیض ہمارے وطن کا ہے۔ سماعت فرمائیں، جب بھی کسی حسن کے مخالف کی بات ہو، فرید بھائی سماعت فرمائیں، ارے جب بھی کسی حسن کے مخالف کی بات ہو، سمجھو کہ خاص ذکر کسی بچلن کا ہے، واہ، سمجھو کہ خاص ذکر کسی بچلن کا ہے۔ حسن عمل کے ساتھ عقیدہ بھی ہو حسین، واہ، حسن عمل کے ساتھ عقیدہ بھی ہو حسین، یہ فرض ہر محب حسین و حسن کا ہے۔ بس سماعت میں آخری شعر، زہرا ہو یا علی ہو، حسن یا حسین ہو، زہرا ہو یا علی ہو، حسن یا حسین ہو، ناصر ہر ایک ان میں نبی کے مشن کا ہے، واہ واہ، ناصر ہر ایک ان میں نبی کے مشن کا ہے۔ اقبال تم کو اپنا سناخواں بنا لیا، اقبال تم کو اپنا سناخواں بنا لیا، تم پر بہت بڑا یہ کرم پنجے تن کا ہے، تم پر بہت بڑا یہ کرم پنجے تن کا ہے۔ جناب اقبال مرزا صاحب کے بعد تعمیل حکم میں گزارش کر رہا ہوں جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش کریں۔ ارے آپ کو پڑھنا تو پڑھ لیجئے۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ سمنارِ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کہ یہ مرتبہ جہان میں شاہ زمن کا ہے،
چمن کا ہے او اہل جنا کے لاپا قصیدہ حسن کا ہے اہل جنا کے لاپا قصیدہ حسن کا ہے کہ صدقے میں ان کے خلق ہوئی ہے یہ کائنات صدقے میں ان کے خلق ہوئی ہے یہ کائنات اور یہ عظمت و وقار فقط پنجتن کا ہے یہ بھی شعر سماعت فرمائیں گے خاص طور سے شاد کہ یہ لکھنؤ کی آب و ہوا کا ہی فیض ہے یہ لکھنؤ کی آب و ہوا کا ہی فیض ہے او چرچا جہان بھر میں ہمارے سخن کا ہے بہت عمدہ بہت عمدہ واہ واہ یہ لکھنؤ کی آب و ہوا کا ہی فیض ہے چرچا جہان بھر میں ہمارے سخن کا ہے کہ پڑھتا ہے چاند 14ویں رمضان کو منقبت پڑھتا ہے چاند 14ویں رمضان کو منقبت اور جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے کہ تا حشر ہوگا اس پا تبرہ ہر ایک آن تا حشر ہوگا اس پا تبرہ ہر ایک آن اور جو بھی عدو جہاں میں امام حسن کا ہے خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ رضوان خلد بن گیا درزی تیرے لیے رضوان خلد بن گیا درزی تیرے لیے اور سبتین یہ وقار تیرے پیرہن کا ہے سبتین یہ وقار تیرے پیرہن کا ہے خوشنود آج خوش ہے بہت 14ویں کا چاند خوشنود آج خوش ہے بہت 14ویں کا چاند اور جشن ولا جہاں میں یہ مولا حسن کا ہے
یہ لکھنؤ کی آب و ہوا کا ہی فیض ہے، چرچا جہان بھر میں ہمارے سخن کا ہے۔ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب مدثرہ تھے۔ حضرات ایک مطلع 3 شعر عرض کر رہا ہوں، میر بھائی ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اقبال صاحب، کچھ خوف دار کا ہے نہ کچھ ڈر رسن کا ہے نہ کچھ ڈر رسن کا ہے، اس دل میں جس میں عشق امام حسن کا ہے۔ کچھ خوف دار کا ہے نہ کچھ ڈر رسن کا ہے، اس دل میں جس میں عشق امام حسن کا ہے، اور ٹوٹے دلوں کو کیوں نہ تسلی عطا کرے، ٹوٹے دلوں کو کیوں نہ تسلی عطا کرے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ کہ ٹوٹے دلوں کو کیوں نہ تسلی عطا کرے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، ٹوٹے دلوں کو کیوں نہ تسلی عطا کرے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، اور کوثر پکارا دیکھ کے اشک غم حسین، کوثر پکارا دیکھ کے اشک غم حسین، قطرہ یہ اجنبی نہیں اپنے وطن کا ہے۔ کوثر پکارا دیکھ کے اشک غم حسین، قطرہ یہ اجنبی نہیں اپنے وطن کا ہے۔ آخری شعر کہ کیسے مٹائیں اس کو زمانے کی طاقتیں، کیسے مٹائیں اس کو زمانے کی طاقتیں، سایہ وہ جس کے سر پر امام زمن کا ہے، سایہ وہ جس کے سر پر امام زمن کا ہے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب ذکی بھارتی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بار سے بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ 2 مطلع اور 3 شعر بس پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حبیب بھائی آگے آ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے، آپ کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ آواز حالانکہ سب تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، میں اگلے سال کے لیے گزارش کر رہا ہوں جو صاحب یہاں مائک کا انتظام کرتے ہیں کہ ان سے ضروری ہے کہ یہاں ایکو جو ہے اس میں اندر جو ہو جاتا ہے روم میں، اور جو پڑھ رہا ہے کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے محفل میں کہ شعراء کرام کیا کہہ رہے ہیں کم سے کم لوگوں تک پہنچے گا، تبھی تو داد و تحسین سے نوازیں گے۔ جب وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو وہ کیا کہ بس فارمیلٹی میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے، گزارش ہے۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ یوں سبز رنگ آج ثنا کے چمن کا ہے، یوں سبز رنگ آج ثنا کے چمن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ کہ مطلب پیش کرنا سماعت فرمائیے کہ بہت بہت شکریہ ذرا نوازی کہ چہرہ کھلا ہوا جو قلم کے دہن کا ہے،
چہرہ کھلا ہوا جو قلم کے دہن کا ہے، ہونٹوں پہ اس کے ذکر امام حسن کا ہے، ہونٹوں پہ اس کے ذکر امام حسن کا ہے، ہونٹوں پہ اس کے ذکر امام حسن کا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ مدح حسن میں شاد نظر آ رہے ہیں جو، مدح حسن میں شادی نظر آ رہے ہیں جو، احساس ان سے آج مجھے اپنے پن کا ہے، احساس ان سے آج مجھے اپنے پن کا ہے، کہ میں پڑھ رہا ہوں مدحت شبر میں منقبت، میں پڑھ رہا ہوں مدحت شبر میں منقبت، چہرہ اداس آج کیوں دار و رسن کا ہے، چہرہ اداس آج کیوں دار و رسن کا ہے۔ بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا، ایک بار سے بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجئے آپ۔ کہ کرتے ہیں نام لے کے تبرہ اسی پہ ہم، کرتے ہیں نام لے کے تبرہ اسی پہ ہم، الزام جس کے سر پہ فدق کے غبن کا ہے، الزام جس کے سر پہ فدق کے غبن کا ہے۔ جناب پڑھے پانچی پڑھے ہیں بس۔ جناب ثقیب بھارتی صاحب کے کلام کے بعد میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب حبیب شاربی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے، مجھ پر میرے خدا کا کرم اس طرح ہوا، مجھ پر میرے خدا کا کرم اس طرح ہوا، جو راستہ مجھے ملا وہ پنجتن کا ہے، جو راستہ مجھے ملا وہ پنجتن کا ہے، اب مارو گے ایک نکلیں گے 70 گھروں سے، مارو گے ایک نکلیں گے 70 گھروں سے، آج جذبہ حسینیوں میں بہت اپنے پن کا ہے، جذبہ بھیجتے ہیں آپ حضرات صلی اللہ محمد محمد کا ہے، دنیا سم قصیدہ حسن کا ہے، در نجف گواہ وہ پتھر یمن کا، بس آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، در نجف گواہ وہ پتھر یمن کا ہے، دوزخ میں جل رہی ہے جو ہر رافع جمل،
جل رہی ہے جو ہر رافع جمل در اصل مسئلہ یہ حسن سے جلن کا ہے. واہ 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 در اصل دوزخ میں جل رہی ہے جو ہر رافع جمل در اصل مسئلہ یہ حسن سے جلن. جناب فرید مصطفیٰ صاحب کے مرصع کلام کے بعد بس ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فدوی نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائے جناب فدوی نقوی صاحب. برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام مل جل کے نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. جو واقعہ رسول کے ذوف بدن کا ہے جو واقعہ رسول کے ذوف بدن کا ہے پہلے قصہ میں آنا امام حسن کا ہے پہلے قصہ میں آنا امام حسن کا ہے گستاخ سے حسن نے کہا اپنے گھر کو جا گستاخ سے حسن نے کہا اپنے گھر کو جا نامحرموں کے بیچ میں کیا کام زن کا ہے گستاخ سے حسن نے کہا اپنے گھر کو جا نامحرموں کے بیچ میں کیا کام زن کا ہے صدقے کے خور میں لائے ہو کچھ جانتے بھی ہو صدقے کے خور میں لائے ہو کچھ جانتے بھی ہو معیار کیا امام حسن کے دہن کا ہے معیار کیا امام حسن کے دہن کا ہے وہ ایسے بتا رہے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ایسے بتا رہے ہیں کہ ہم جانتے نہیں جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے
हम जानते नहीं जश्न विला हुसैन के भाई हसन का है। इस अंजुमन में आज भी वो लोग हैं जिन्हें इस अंजुमन में आज भी वो लोग हैं जिन्हें पहचान है अलम की कि किस अंजुमन का है। इस अंजुमन में आज भी वो लोग हैं जिन्हें पहचान है अलम की कि किस अंजुमन का है। पहनेंगे बादे मौत लिबासे हयात हम, पहनेंगे बादे मौत लिबासे हयात हम। जी इंतजाम कर वो बला के कफन का है। अहले वतन दुआ करें ईरान के लिए। ईरान नहीं पसंद, फिदवी को हक पसंद है, बातिल नहीं पसंद। लहजा ये पुरवकार जभी तो सुखन का है। फिदवी को हक पसंद है, बातिल नहीं पसंद। लहजा ये पुरवकार जभी तो सुखन का है। जनाब फिदवी नकवी साहब के मुरस्सा कलाम के बाद बस अदब गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब नैयर मजीदी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ बारगाह मौला में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश फरमाएं। नारा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। के बस इंतज़ार उनको रिदाए यमन का है। बस इंतज़ार उनको रिदाए यमन का है, शिकवा अभी रसूल को ज़ोफ़े बदन का है। बस इंतज़ार उनको रिदाए यमन का है, शिकवा अभी रसूल को ज़ोफ़े बदन का है। शिकवा अभी रसूल को ज़ोफ़े बदन का है, और खाके शिफा से महकी हुई है लहद तमाम। वाह। खाके शिफा से महकी हुई है लहद तमाम, चर्चा मलाइका में हमारे कफन का है। खाके शिफा से महकी हुई है लहद तमाम, चर्चा मलाइका में हमारे कफन का है। खाके शिफा से महकी हुई है लहद तमाम, चर्चा मलाइका में हमारे कफन का है। कौसर से
خلد تک کا سفر کر کے آئے ہیں، کوثر سے خلد تک کا سفر کر کے آئے ہیں، احساس کب کسی کو مشی کی تھکن کا ہے؟ کوثر سے خلد تک کا سفر کر کے آئے ہیں، کوثر سے خلد تک کا سفر کر کے آئے ہیں، احساس کب کسی کو مشی کی تھکن کا ہے؟ کوثر سے خلد تک کا سفر کر کے آئے ہیں، احساس کب کسی کو مشی کی تھکن کا ہے؟ عباس بھی شریک ہیں زہرا کے ساتھ ساتھ، عباس بھی شریک ہیں زہرا کے ساتھ ساتھ، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ عباس بھی شریک ہے زہرا کے ساتھ ساتھ، عباس بھی شریک ہے زہرا کے ساتھ ساتھ، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ عباس بھی شریک ہے زہرا کے ساتھ ساتھ، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ اس کو خلیفہ چن لیا تم نے جو نامزد، اس کو خلیفہ چن لیا تم نے جو نامزد، باغ فدق کا چور ہے مجرم غبن کا ہے۔ اس کو خلیفہ چن لیا تم نے جو نامزد، اس کو خلیفہ چن لیا تم نے جو نامزد، باغ فدق کا چور ہے مجرم غبن کا ہے، باغ فدق کا چور ہے مجرم غبن کا ہے۔ جناب نیّر مجیدی صاحب کے بہترین کلام کے بعد بس ادب گزارش کر رہا ہوں مقطع مقاصدہ استاد الشہراء فقیہ سخن عالی جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پڑھ چکے اور کیا ہم آپ دیکھ آئیے۔ ہاں ذات دو مطلے اور تین شعر چار پیوں بھی ہم اس کو دے گئے دینے کے لیے اس والے وہ ارے ہم مطلب پیش کر رہا ہوں، نیّر صاحب ملاحظہ ہو، بہت عمدہ میں شعر سنا ہے بلند سے۔ لب پر جو ذکر والد قاسم حسن کا ہے، لب پر جو ذکر والد قاسم حسن کا ہے، شیریں مزاحسی سے ہمارے دہن کا ہے، شیریں مزاحسی سے ہمارے دہن کا ہے۔ یہ مطلب ملاحظات میں چہچانی میں دو لفظ صرف کیے ہیں ملاحظہ کہ پیش حسن یہ حال دریدہ دہن کا ہے، پیش حسن یہ حال دریدہ دہن کا ہے، آئینہ بن گیا وہ خد و خال زن کا ہے، پیش حسن یہ حال دریدہ دہن کا ہے، آئینہ بن گیا وہ خد و خال زن کا ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان میں، میرے لبوں پر کب یہ قصیدہ حسن کا ہے، میرے لبوں پر کب یہ قصیدہ حسن کا ہے، اور ہریالی میں کڈے میں ہر ایک سامت چھا گئی، ہریالی میں کڈے میں ہر ایک سامت چھا گئی، میں خانہ حسن میں یہ ساغر جو کھن کا ہے، ہریالی میں کڈے میں ہر ایک سامت چھا گئی، ہریالی میں کڈے میں ہر ایک سامت چھا گئی، میں خانہ حسن میں یہ ساغر جو کھن کا ہے۔
امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 ہجری میں، امام حسن کی ولادت 2 ہجری میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ فطر اس کی اب صدا کا بچا ہے ایک اور سال، فطر اس کی اب صدا کا بچا ہے ایک اور سال، اس بات کا اشارہ یہ آنا حسن کا ہے، اس بات کا اشارہ، اور قاسم بھی شاد شاد ہیں، اکبر بھی شاد ماں، قاسم بھی شاد شاد ہیں، اکبر بھی شاد ماں، جشن ولا حسین کے بھائی حسن کا ہے۔ جناب اعجاز زیدی صاحب کے کلام کے ساتھ ہی اس محفل کو آئندہ سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ آپ سب کا کلام فرمائیں، اور جناب پرنس اقبال مرزا صاحب کی جانب سے تمام شعراء کرام اور تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرات، تمام علماء کرام، شعراء کرام اور تمام شرکاء محفل کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس محفل میں شرکت کر